नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह आज का लेसन जो है सूरतुल मुनाफ़िक़ून, और ये सूरत जो है मदनी सूरत है और इसकी आयात जो है वो 11 है जबकि रुकूआत की तादाद जो है वो 2 है। और जैसे कि इसका नाम जो है सूरह अल मुनाफिकून है, और और मदनी सूरत है। और ये चीज़ भी हम देखते हैं कि निफाक जो है, हिपोक्रेसी जो है, ये मदीना में जाकर शुरू हुई थी। यानी जब तक मुसलमान जो हैं मक्का में थे, तब तक वहाँ सिर्फ क्या था, या तो मुसलमान थे या फिर मुशरिकीन थे, यानी तीसरा कोई ग्रोह नहीं था। और उसकी वजह क्या है, क्योंकि मदीना में निफाक क्यों आ गया, क्योंकि मदीना में मुसलमानों के हालात जो हैं कुछ बेहतर हो गए थे। अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनको फतूहात दी, जैसे कि ग़ज़वा बदर जो है उसकी फतह मिली, तो माल गनीमत आया, तो लगा कि जैसे मुसलमान जो हैं यानी थोड़ा मजबूती की तरफ जा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं सिर्फ और सिर्फ ये देखते हुए कि शायद इस्लाम जो है थोड़ा पॉपुलर हो रहा है और ये कि मे बी स्ट्रांग हो जाएगा, तो सिर्फ नफ़ा पाने के लिए, फ़ायदे पाने के लिए जो है उन्होंने यानी इस्लाम का लिबादा ओढ़ लिया। तो इस तरह से क्या था, मदीना में जो है यानी कुछ लोग सिर्फ अपने फ़ायदे, दुनिया के फ़ायदे लेने के लिए जो है उन्होंने इस्लाम का ढोंग रचाया। तो वहाँ पर क्या था, निफाक पैदा हो गया और एक तीसरा ग्रुप जो है वो बन गया मुनाफिकून का। जबकि मक्का में ऐसी सिचुएशन नहीं थी। मक्का में क्या था कि हालात बहुत तंग थे, बहुत सख्ती थी। और ये कि मुसलमान होने का मतलब क्या था मक्का में, यानी एक इंसान अगर इस्लाम कबूल करता था तो इसका मतलब क्या था कि वो इस बात के लिए तैयार है कि उसको अपनी हर चीज कुर्बान करनी पड़ेगी। हर चीज, माल, औलाद, बच्चे, घर बार, सब कुछ जो है वो अल्लाह के रास्ते में देना पड़ेगा। मीन्स के हर कोई अब उसका दुश्मन बन गया, कोई भी चीज अब उसकी नहीं रहेगी। तो मक्का में इस्लाम का मतलब क्या था, कुर्बानी ही कुर्बानी, हर चीज चली जाएगी। तो वहां पर जो इस्लाम कबूल करता था, इसका मतलब है कि बहुत ही सिंसेरिटी के साथ वो इस्लाम कबूल कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसे मालूम था, क्योंकि इस्लाम जो है किस तरह से ले रहा था, उसे पता था कि सब कुछ कुर्बानी करके जो है मैं इस्लाम को ले सकता हूँ, ईमान को ले सकता हूँ, अदरवाइज नहीं। तो मक्का में जो है सिर्फ मुसलमान और मुशरिकीन यानी दो ग्रुप थे, और मदीना में क्या था, मुसलमान और मुशरिकीन, और क्या था कि मुनाफिकून थे। और इस सूरत के बारे में, जैसे कि हमने इससे पहले जो है सूरह जुमा हमने पढ़ी थी, और इस सूरत के बारे में भी हमें ये पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जुमे के खुतबे में जुमे की नमाज में जो है ये दोनों सूरतें जो है पढ़ा करते थे, सूरह मुनाफिकून और सूरतुल जुमा। और ये चीज़ भी हम देखते हैं कि आप सल्लम की यानी जो सुन्नत थी, जो तरीका था, वो क्या था कि खुतबा जो था वो मुख्तसर होता, और जबकि नमाज जो है वो लंबी होती थी। लेकिन ये देखें किस तरह से, यानी किस तरह से इस सुन्नत को चेंज कर दिया गया कि अब जो है खुतबा जो है वो लंबा और नमाज जो है वो छोटी होती है। और ये कि जो पिछली सूरतें हैं उसमें हमने देखा कि मुसलमानों की कुछ कमजोरियां, कुछ कमी जो है, चूंकि मदनी सूरत है और किताब जो है मुसलमानों से है, मोमिनों से है, तो मोमिनों की तरबियत जो है वो साथ साथ चल रही है कि जैसे जैसे मौका आता है, जहां जहां पर जो कमी होती है तो वहीं पर उनको एड्रेस किया जाता है और बताया जाता है कि यहाँ पर इस तरह से ये चीजें हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। तो और ये भी चीज है कि बेसिकली यानी जब तक इंसान की किसी कमी का उसको मेंशन ना किया जाए, बताया ना जाए, उसको रियलाइज ना करवाया जाए, उसका एहसास उसमें ना उठाया जाए, तो इंसान इम्प्रूवमेंट की तरफ नहीं जा सकता, अपनी इस्लाह नहीं कर सकता। यानी इस्लाह करने के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, बेहतरी लेके आने के लिए, ये पहला कदम है, पहला स्टेप है कि आपको अपनी डेफिशिएंसी, अपनी कमी का पता हो। अगर इंसान को यही नहीं पता कि मेरी कमी कहाँ पर लग रही है, तो वो अपनी इस्लाह भी नहीं कर सकता। ये ऐसे ही है कि अगर किसी ने मैथ का क्वेश्चन किया हो और उसे पता ही ना हो कि यानी उसे कहा जाए कि आपका ये क्वेश्चन ठीक नहीं है, आप इसको करेक्ट करें, तो उसे पता ही नहीं है कि मेरी गलती है कहाँ पर, तो उसके लिए मुश्किल होगा। लेकिन जहां उसको मेंशन कर दिया जाएगा कि यहाँ पर ये चीज जो है, यहाँ पर आपकी मिस्टेक है, तो वहीं पर जो है उसे पता चल जाएगा कि अच्छा यहाँ से जो है मुझे करेक्शन करनी है। तो बेसिकली इस्लाह के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए अपनी कमी और कोताही का मालूम होना जो बहुत ज़रूरी है। और ये बेहतरीन तरीका होता है तरबियत का कि अच्छे और बेहतर अंदाज में, और ख़ास तौर पे मौके की मुनासबत से, कि जहाँ पर वो कमी लाहक हो रही हो, वो कमी जो है ऑब्वियस हो रही है। जैसे कि हमने पीछे सूरह जुमा में देखा
کہ کس طرح سے جو ہے جب قافلہ آیا، تجارتی قافلہ آیا، تو جمعے کے ٹائم پہ آپ وسلم جو ہے خطبہ دے رہے تھے، اور مسلمان جو ہے وہ جو ہے تجارت کے لیے وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے. تو وہاں پر فوراً جو ہے ان کو یعنی اس چیز کی طرف لایا گیا کہ جہاں یعنی دو چیزیں آپ کے پاس ہیں، تو وہاں آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون سی چیز رائٹ ناؤ جو ہے پرائورٹی کون سی ہے. اور جب جمعے کی نماز ختم ہو جائے تو اس کے بعد تم آزاد ہو، فری ہو، یعنی پھر پھیل جاؤ زمین میں اور اللہ کا فضل جو ہے تلاش کرو. تو یہاں جو ہے یعنی مومنوں سے ایڈریس ہے. اور یہ دیکھیں کہ جیسے جو پیچھے سورہ صف اور سورہ جمعہ، ان دونوں میں ہمیں جو ہے وہ نظر آتا ہے، یونٹی کا پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر اتحاد کی اور اتفاق کی بات کی گئی. جیسے سورہ صف میں بیجے بنیانم مرصوص کی بات کی گئی کہ اللہ کے راستے میں جو لڑتے ہیں وہ کس طرح سے یعنی ایک جان ہوتے ہیں، جیسے کہ یعنی سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتے ہیں. تو وہاں پر بھی یونٹی کی بات تھی کہ اللہ کے دین کا کام جو ہے ایک مسلمان کیسے گرو کر سکتا ہے، ایک مسلمان سوسائٹی کیسے گرو کر سکتی ہے جب ان میں یونٹی ہوگی. اور اسی طرح جمعہ کی یعنی اس میں بھی کیا ہے، سورہ جمعہ میں بھی ہم نے جمعہ کی نماز کے بارے میں دیکھا، تو وہ بھی کیا ہے کہ ایک کلیکٹیو یعنی اجتماعی عبادت ہے جو کہ یونٹی کا درس دے رہی ہے، اتفاق کا درس دے رہی ہے. اور جبکہ نفاق جو ہے یہ کیا ہوتا ہے، یہ تقسیم کی طرف لے کر جاتا ہے، یعنی بیسیکلی ڈویژن کی طرف لے کر جاتا ہے. اور یہ دیکھیں کہ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ یعنی ایمان کے ساتھ جو ہے اتحاد کا بہت گہرا تعلق ہے. ایمان کے ساتھ جو ہے یعنی ایمان بیسیکلی وہ اتحاد کی طرف انسان کو لے کر جاتا ہے. اور اگر اتحاد نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان میں کہیں کمی ہے، کیونکہ اگر ڈیفینیٹلی ایمان ہوگا تو یونٹی ہونی چاہیے. یہ پاسبل نہیں ہے کہ لوگوں میں ایمان ہو اور ان کے دل آپس میں جڑے ہوئے نہ ہوں. اور یہ چیز ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام یعنی اس ٹائم میں ایمان جو ہے وہ اپنی یعنی پیک لیول پر تھا، یعنی بہترین جسے کہہ لیں کہ وہ دور تھا کہ جب ایمان انتہائی مضبوط تھا لوگوں کے دلوں میں. تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کس طرح سے یکجان تھے، کس طرح سے ان میں جو ہے وہ یونٹی تھی. تو ایمان جو ہے وہ کیا کس طرف لے کر جاتا ہے، یونٹی کی طرف لے کر جاتا ہے. اور یونٹی کس چیز میں، یعنی آبویسلی انسان کے قول و فعل میں یونٹی ہوتی ہے، یعنی آپ یکسانیت ہوتی ہے. جو انسان کہتا ہے، جو زبان سے دعویٰ کرتا ہے، اس کے جو عمل ہیں، اس کے جو ایکشنز ہیں، ایگزیکٹلی اس کے اکارڈنگ ہوتے ہیں. اور اسی طرح لوگوں میں بھی جو ہے وہ اتفاق ہوتا ہے. تو ایمان جو ہے انسان کے قول اور عمل میں بھی یونٹی کا باعث بنتا ہے اور لوگوں میں بھی یونٹی کا باعث بنتا ہے. کیونکہ اور اس کی وجہ کیا ہے، کیونکہ ایمان جس کے پاس ہے، یعنی جس جس کے پاس ایمان ہے، ان کا جو مین آبجیکٹو ہے، جو گول ہے، وہ سب کا ایک ہے. ایمان کا جو گول ہے، آبجیکٹو ہے، وہ کیا ہے، توحید. یعنی یعنی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنا، اور اس طرح سے کہ لوگ جو ہیں اپنی زندگیوں میں توحید کو لے کر آئیں. اور توحید کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کو ایک مانیں اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری کریں، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، ایون کہ اپنی ڈیزائرز کو، اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو، اپنے رشتوں کو، کسی بھی چیز کو اللہ تعالیٰ کا شریک، اس کا برابر نہ ٹھہرائیں. اور یہ کیسے ہوتا ہے کہ جب ایک طرف اللہ کا حکم ہوتا ہے، ہماری خواہش کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے، ہمارا دل کچھ اور کہتا ہے، ہمارے رشتے کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں، ہماری سوسائٹی کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے، تو وہاں پر ہمارا امتحان ہو جاتا ہے. اور ہم جو ہے یعنی کس طرف جانے والے ہیں، اپنے دل کی ماننے والے ہیں یا اللہ کی ماننے والے ہیں، یا یہ کہ اپنے سوسائٹی کے لوگوں کے پریشر میں آتے ہیں. تو بیسیکلی ایمان جو ہے وہ اس کا جو مین آبجیکٹو ہے وہ کیا ہے، توحید. تو اسی بنیاد پر کیا ہے کہ لوگوں میں جو ہے وہ، کیونکہ سب کا آبجیکٹو ایک ہے، تو وہاں پر سب کیا ہوں گے، جڑے ہوئے ہوں گے، یونٹی ہوگی. اور جبکہ دوسری طرف اگر ہم نفاق کو دیکھیں تو نفاق جو ہے اس میں دل جو ہیں وہ جسے کہہ لیں کہ دور دور ہوتے ہیں، ڈس یونٹی ہوتی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اس ڈس یونٹی کی، کیونکہ نفاق ہے ہی کس چیز کا نام ہے کہ انسان کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے. وہ جو کہتا ہے اس کا عمل جو ہے اس کے مطابق نہیں ہوتا. اور یہی چیز ہے یعنی جس کی وجہ سے بیسیکلی جو ہے یعنی اس کے عمل میں بھی اور اس کے الفاظ میں بھی، عمل میں بھی جو ہے فرق نظر آئے گا. اور لوگ بھی جو ہیں یعنی ایک دوسرے سے کھچے کھچے ہوں گے، ایک دوسرے سے دور دور ہوں گے. اور کیونکہ بیسیکلی نفاق میں جو چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، یعنی سیلفشنس ہوتی ہے. نفاق کہاں پر پیدا ہوتا ہے، جب
यानी इसकी वजह से क्या होता है कि इंसान बहुत ही खुद गर्ज किस्म का बन जाता है। क्योंकि निफाक है ही क्या कि आप बस वही करते हैं जो चीज़ आपके फायदे की है। जहां पर आपको कुछ कुर्बान करना पड़ेगा, जहां पर आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, जहां पर आपको किसी के लिए कुछ करना पड़ेगा, वहां आप पीछे हट जाएंगे। बस वहीं वहीं पर आप हैं। यानी वहीं वहीं तक आप रहते हैं जहां तक आपकी ज़ात को फायदा है, जहां पर आपके पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व होते हैं। आप वहां तक तो जाते हैं लेकिन उससे आगे नहीं निकलते। तो बेसिकली निफाक जो है ये इंसान का यानी क्या है कि अपनी ख्वाहिशात की वो पैरवी कर रहा होता है। तो इसीलिए क्या है कि इसका जो निफाक का जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये झूठे बातिल खुदा हैं। यानी हमारी ख्वाहिशात हैं, ये क्या है, हम ये झूठे खुदा हैं जो कि इंसानों ने बनाए हुए हैं। और खुदा के बारे में यानी इलाह कौन होता है, खुदा कौन होता है कि जिसका यानी हर इंसान की जिंदगी का खुदा कौन है, वही उसका खुदा है जिसके गिर्द उसकी जिंदगी घूमती है, जो उसकी जिंदगी का सेंटर है, जो उसकी जिंदगी का महवर है। अगर एक इंसान की जिंदगी का महवर अल्लाह ताला की जात है, तो आप ये देखेंगे कि उसकी जिंदगी की हर बात यानी शुरू अल्लाह के नाम से होगी और उसका इख्तिताम भी अल्लाह ही की जात पर होगा। यानी हर मामले में उसका रवैया कैसा नजर आएगा, मेरे अल्लाह को क्या चीज पसंद है, कहीं ये बात जो है अल्लाह ताला की मर्जी के खिलाफ ना हो जाए, इस चीज का अंजाम कहीं ऐसा ना हो कि वो अल्लाह ताला को नाराज कर दे, इस ये काम मैं करने लगी हूँ कि इससे अल्लाह ताला नाराज होंगे या इससे खुश होंगे। यानी हर एक एक बात, एक एक चीज जो है उसकी उसका महवर क्या कौन सी जात होती है, अल्लाह ताला की जात होती है। और जबकि दूसरी तरफ क्या है, यानी निफाक है। और निफाक में जो झूठे खुदा हैं, चाहे वो ख्वाहिशात की सूरत में है, चाहे वो सोसाइटी की सूरत में है, चाहे वो रिश्तों की सूरत में है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इंसान को बेसिकली डिसयूनिटी की तरफ लेकर जाती हैं और ये कि यानी डिवीजन की तरफ लेकर जाती हैं। तो अब इंशाल्लाह जो है सूरह मुनाफिकून जो है इसको शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। इसमें आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमाते हैं कि इदा जा अकल मुनाफिकूना, कि जब आते हैं तेरे पास अल मुनाफिकूना मुनाफिकीन, कालू वो क्या कहते हैं, नशहदु हम गवाही देते हैं, इन्नका बेशक आप क्या हैं, ला रसूलुल्लाहि कि आप जो हैं वो अल्लाह ताला के रसूल हैं। वल्लाहु यअलमु इन्नका ला रसूलु, जबकि अल्लाह ताला तो खूब इस बात को जानता है कि आप जो हैं यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं अल्लाह के रसूल हैं। वल्लाहु यशहदु, और अल्लाह ताला इस बात की गवाही देता है, इन किस बात की गवाही देता है, इन्नल मुनाफिकीना लकादिबून, कि ये जो मुनाफिक हैं ये क्या हैं, जरूर झूठे हैं। अच्छा, ये जो सूरत है ये बेसिकली नाजिल कब हुई, इसके बारे में कहा जाता है कि यानी एक गजवा था, गजवा बनु मुस्तलक। तो उससे जब वापस आ रहे थे तब जो है यानी ये सूरत जो है वो नाजिल हुई। अब ये क्या था कि ये जो बनु मुस्तलक ये कबीला था, ये बेसिकली मदीना और मक्का के दरमियान में था। तो अब जो है मक्का वाले जो हैं, चूंकि ऑब्वियसली मुसलमानों के दुश्मन थे और मुसलमानों के साथ जंग करने के लिए आते थे, तो और मक्का और मदीना में डिस्टेंस भी काफी है। तो ये जो बनु मस्तलक है ये सेंटर में थे, यानी क्लोज टू मदीना थे और मक्का से कुछ दूर थे। तो मक्का वालों को ये जो है यानी बनु मुस्तलक जो है ये मक्का वालों को सपोर्ट करते थे और मक्का वालों को फैसिलिटेट करते थे, क्योंकि मक्का वाले जो हैं यानी इतनी दूर से उठकर जो है मदीना मुसलमानों के साथ जंग करने के लिए आ रहे हैं, तो यहाँ पर बीच में उनके लिए एक ऐसी जगह थी जहां पर के लोग उनको यानी वेलकम करने के लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए वहां पर मौजूद थे। तो ये बेसिकली जो है यानी मुसलमानों के अगेंस्ट जो है मुशरिकीन मक्का को जो है बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे। तो ऐसे में क्या हुआ, यानी फिर कुछ एक ऐसा टाइम आया कि जहां पर आप सल्लम को ये खबर मिली कि बनु मुस्तलक जो हैं वो खुद से मुसलमानों पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। तो जब आपको ये खबर मिली तो आपने भी जो है यानी प्लान शुरू किया कि जो है इस कबीले पर जो है वो हमला किया जाए। तो आपने ऐलान किया कि बनु मस्तलिक की तरफ जो है वो जाया जाएगा और उन पर अटैक किया जाएगा। तो ऐसे में 700 मुसलमान जो है वो तैयार हो गए आप वसल्लम के साथ जाने के लिए। और इसमें जो है मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्ला बिन उबई जो है वो भी शामिल था, और उसके साथ जो है वो कुछ और जो उसके यानी उसी की कैटेगरी के यानी जिसे कह लें कि लाइक माइंडेड लोग, मुनाफिक किस्म के लोग जो हैं वो भी उसके साथ थे। और बहरहाल
یہ کہ وہاں پر مسلمانوں نے حملہ کیا اور مسلمان جو ہے وہ ان کو فتح نصیب ہوئی، خوب مال غنیمت بھی ملا، اور اس غزوہ میں منافقوں کی جانے کی وجہ یہ بھی تھی، یعنی بڑی جلدی وہ ریڈی ہو گئے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ ایک یعنی جو ہے پریپیئرڈ اور پلانڈ وہ چیز نہیں ہے، یعنی پہلے سے معلوم نہیں ہے دونوں پارٹیز کو کہ ہم جو ہے ایک دوسرے میں جنگ کرنے لگے ہیں۔ تو جسٹ ایک نیوز تھی، اور کنفرم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ واقعی میں وہ حملے کی تیاری کر رہے ہیں، تو اس کے بعد مسلمانوں کا اٹیک کیا تھا، وہ اچانک سے ان پر ہونا تھا۔ تو کیا تھا کہ فار شور آبویسلی جب ایک پارٹی دوسرے پر اچانک سے حملہ کر دے تو جو اچانک سے حملہ کرنے والی پارٹی ہوتی ہے، چانسز کیا ہوتے ہیں کہ وہی جو ہے اس کی جیت ہوگی، اور نظر بھی آ رہا تھا کہ یہ آسان غزوہ ہے، کچھ مشکل نہیں ہوگا، اور فار شور یعنی مسلمان ہی جو ہے وہ فاتح ہوں گے۔ تو منافقین جو ہیں یہ اپنے فائدوں کے لیے، مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جو ہے مسلمانوں کے ساتھ لگے کہ یہاں سے، یعنی بہت آسان تھا ان کو اپنے فائدے جو ہے وہ سمیٹنا۔ تو اب کیا ہوا کہ جب واپسی جو ہے وہ ہوئی، تو وہاں پر دو واقعات پیش ہوئے۔ ایک تو واقعہ ہمیں پتہ چلتا ہے جو کہ آلریڈی ہم نے سورہ نور میں پڑھ چکے ہیں، واقعہ عفک جو ہے وہ پیش آیا تھا، اور اس کے علاوہ جو ہے مہاجرین اور انصار کی آپس میں کسی بات پر جو ہے تھوڑی کشیدگی ہوئی، تو وہ والا واقعہ جو ہے وہ پیش آیا۔ تو انشاءاللہ آگے جب ہم پڑھیں گے تو اس واقعے کو بھی دیکھیں گے، تو وہاں پر اس وقت جو ہے یہ سورت جو ہے وہ نازل ہوئی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی منافقین کی جو کچھ یعنی جس طرح سے وہ نفاق دکھا رہے تھے، منافقت کا مظاہرہ کر رہے تھے سیکرٹلی، تو وہ ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایکسپوز کر دی۔ تو یہاں پر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آیا 1 میں کیا کہہ رہے ہیں کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جب یہ منافق لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ ہم اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے یعنی یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نشہد، اب منافقوں کو جو ہے، یعنی یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ ان کو اور یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ بن ابئی جو ہے جب غزوہ احد میں بھی یہ پہلے تو ساتھ نکلا مسلمانوں کے، اپنے 300 ساتھی تھے اس کے، تو کیا ہوا کہ راستے میں ہی یہ واپس آ گیا، یہ کہہ کر واپس آ گیا کہ چونکہ آپ نے ہماری بات نہیں مانی، کیونکہ عبداللہ بن ابئی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا تھا کہ مدینہ سے باہر نکل کر جو ہے مشرکین کا مقابلہ کیا جائے، یا کہ مدینہ اندر رہ کر کیا جائے۔ تو کچھ جو مسلمان تھے جو کہ نوجوان اور جن میں جوش اور جذبہ تھا، تو انہوں نے کیا مشورہ دیا کہ مدینہ سے باہر نکل کر جو ہے دشمن کا مقابلہ کیا جائے، جبکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس میں تھے کہ اندر رہ کر جو ہے وہ مقابلہ کیا جائے دشمن کا۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیسائیڈ کیا کہ باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔ اب جو ہے عبداللہ بن ابئی پہلے ساتھ نکلا اور رستے میں واپس ہو گیا، یہ کہہ کر کہ آپ نے ہماری بات نہیں سنی، اس لیے ہم جو ہے واپس جا رہے ہیں۔ تو اب چونکہ یہ اس کا بہت برا فیل تھا، اس سے مسلمانوں کی ہمت بھی جو ہے وہ ٹوٹ گئی تھی، کیونکہ ایک بڑی تعداد جو ہے وہ بیچ میں سے نکل گئی تھی، اور آبویسلی اس طرح سے اگر بیچ میں سے کچھ ساتھی جو ہیں چلے جائیں تو باقیوں کا بھی مورل جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ تو اس نے یہ بہت غلط کیا، اور اس کے بعد اپنی اس چیز کو ذرا جسے کہہ لیں کہ کمپنسیٹ کرنے کے لیے، کور اپ کرنے کے لیے، اس نے کیا کرنا شروع کیا کہ جب بھی یعنی نماز کے لیے آتے اور تو یہ یعنی اگلی صف میں جاتا اور جا کے کھڑا ہو کے اپنی جگہ سے کھڑا ہو کر جو ہے وہ کہتا کہ جو ہے ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور لوگوں آپ بھی گواہی دو، اس طرح سے یعنی اپنی چیز کو، اس چیز کو کور اپ کرنے کے لیے۔ تو یہاں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نشہدو، یعنی یہ لوگ جو ہیں قسمیں کھاتے ہیں، اور اس طرح سے یعنی بار بار ایک چیز کو ریپیٹ کرنا، تو یہ کیا ہوتا ہے کہ یعنی بیسیکلی آپ کا عمل اگر ٹوٹل ڈفرینٹ ہے، جیسے عبداللہ بن ابئی جو ہے وہ جنگ احد میں ساتھ نکلا اور رستے میں سے واپس آ گیا، تو اب عمل اس کا کیا ہے، اور اگر وہ کھڑا ہو کر وہ جتنی بھی باتیں کر لے، جتنے بھی دعوے کر لے، جتنی بار بھی گواہی دے دے، تو اس میں کوئی ویلیو نہیں ہوگی، اس میں کوئی ویٹ نہیں ہوگا، اس میں کوئی وزن نہیں ہوگا اس کی بات میں، کیونکہ اس نے جو کچھ کیا، جو کچھ اس کا عمل ہے، وہ کیا ہے، ٹوٹل اس کے اگینسٹ ہے۔ تو بیسیکلی جب تک انسان کی جو الفاظ ہیں، جو اس کی زبان ہے، جو کچھ وہ کہتا ہے، اگر وہ چیزیں جو ہیں اس کے مطابق اس کا عمل نہیں ہوتا، تو وہ اس کی جو باتیں ہیں وہ صرف کھوکھلی ہوتی ہیں،
وہ جیسے مرضی الفاظ استعمال کر لے، جیسے مرضی موٹے موٹے بڑے بڑے بھاری بھاری الفاظ استعمال کر لے اور جو بھی کر لے، تو وہ کیا ہے کہ وہ افیکٹو نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر بھی جو ہے یہی چیز ہو رہی تھی کہ کیونکہ اس کا عمل جو ہے ٹوٹل اپوزٹ تھا، تو وہ جتنی بھی گواہیاں دے رہا ہے، جتنی بھی باتیں کر رہا ہے، ان باتوں کا یعنی کوئی وزن نہیں ہے۔ اور یہ چیز بھی ہے نا کہ خالی لپ سروس جو ہے، یعنی اب تھوڑی دیر میں ہی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کسی بھی شخص کا کہ یہ بس صرف باتیں کرنے والا ہے۔ شروع میں تو آپ بڑے امپریس ہوتے ہیں کہ اچھا یہ اس طرح کی بات کر رہا ہے، تو میں بھی پتہ نہیں اس کا عمل کیسا سا، یعنی کتنا کہ اپنے عمل میں بھی آگے ہوگا۔ لیکن جیسے ہی ذرا سا آگے چلتا ہے، اس کے عمل میں آپ کو تضاد نظر آتا ہے، قول و فعل میں تضاد نظر آتا ہے، تو فوراً اس کی جو باتیں چاہے وہ کتنی ہی بڑی بڑی بھاری بھاری کیوں نہ ہو، فوراً ہی آپ کے نزدیک بالکل وہ ویلیو لیس ہو جاتی ہیں، آپ اس پہ کوئی توجہ نہیں دیتے۔ تو یہاں پر بھی اس کا یہی حال تھا ان منافقین کا، جو کہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں، یعنی ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ واللہ یعلم انک لرسول، یعنی ان کو یہ بار بار یہ جتلانے کی ضرورت نہیں ہے، بار بار یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، جبکہ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس بات کو خوب جانتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اور جو اصل چیز ہے وہ کیا ہے، واللہ یشہد، اللہ ان کی اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ان المنافقین لکاذبون، کہ یہ تو کیا ہے اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، یعنی یہ صرف ان کا وربل کلیم ہے، یہ صرف زبانی دعوے کر رہے ہیں اپنے ایمان کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کے اور اس کی صداقت کا ثبوت دینے کے، یہ سارے کیا ہیں ان کے صرف یعنی وربل جو ہے وہ کلیم ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اپنی بات میں یہ کیا ہیں جھوٹے ہیں۔ اور اپنی جھوٹوں کو، اپنی بات کو، یعنی آبویسلی کیا ہوتا ہے کہ جب انسان جھوٹا ہوتا ہے، جو وہ کہہ رہا ہوتا ہے ایکچولی ویسی بات ہوتی نہیں ہے، تو پھر اسے کچھ سہارے چاہیے ہوتے ہیں اپنی بات کو، اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے، اپنی کمی کو کور اپ کرنے کے لیے۔ تو اب یہ منافقین جو ہیں، چونکہ ان کا عمل ٹوٹلی اپوزٹ تھا جو یہ کہتے تھے، تو اب آگے کیا ہے، یہ اس کو کور اپ کیسے کرتے تھے، اتخذو، بنا رکھا ہے انہوں نے، ایمانہم، اپنی قسموں کو، جنتن، ڈھال، اپنی قسموں کو انہوں نے کیا بنا رکھا ہے، ڈھال بنا رکھا ہے۔ اور اس سے وہ کرتے کیا ہے، فصدوا عن سبیل اللہ، اور وہ اللہ کے راستے سے جو ہے یعنی رکتے ہیں، یعنی خود بھی رکتے ہیں اللہ کے راستے سے، اور لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، کہ بے شک وہ جو کچھ بھی عمل کرتے ہیں یہ کیا ہے، بہت ہی برا ہے۔ اور ان کا عمل کیا تھا، قول و فعل میں تضاد تھا۔ اور یہ چیز ہم نے سورہ صف میں بھی بار بار اس چیز کو پڑھا تھا۔ یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان جو کچھ اس کے دل میں ہے، جو کچھ اس کی زبان میں ہے، اگر اس کا جسم یعنی اس کے عمل جو ہیں اس کے مطابق نہیں ہوتے، تو وہ انسان بالکل ورتھ لیس ہو جاتا ہے، اس کی کوئی اوقات، کوئی ویلیو نہیں رہتی لوگوں کی نظر میں۔ ایسا انسان بہت ہی یعنی لو ویلیو ہوتا ہے، کوئی اس کی اوقات نہیں ہوتی جو زبان سے کچھ کہے اور کرے کچھ۔ اور یہ بہت بہت یعنی ایکسٹریملی امپورٹنٹ ہے، اور یہ بات ہمیں اس میں بھی رکھنی چاہیے، کیونکہ سمٹائمس کیا ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو یعنی اہم نہیں سمجھتے۔ یعنی بچوں کے ساتھ بھی ہمیں وہی بات کرنی چاہیے جو کہ ہمیں پتا ہو کہ ہم اس کو ایز اٹ از کریں گے بھی۔ یعنی کچھ چیزیں جو کہ ہمیں پتا ہے کہ اچھا ہم کر بھی نہیں سکتے، لیکن اس کے باوجود جو ہے یعنی باتیں کر جانا، تو وہ کیا ہے کہ پھر آپ کی اس طرح سے وہ آپ کی بات کی وہ ویلیو نہیں رہتی، کیونکہ ان کے ذہن میں کیا آ جاتا ہے، اچھا ہمارے ماں باپ، اچھا یہ تو کہتے رہتے ہیں، یہ تو ایسی طرح اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، جبکہ جب عمل کی بات ہوتی ہے تو زیرو ہوتے ہیں۔ تو یہ انسان کو جو ہے یہ ایسا یعنی اخلاقی پہلو ہے جو کہ جس میں کمی ہو جائے تو انسان جو ہے بالکل جسے کہہ لیں کہ ویلیو لیس ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے اپنی اس چیز کو کور اپ کرنے کے لیے کیسے کرتے ہیں کہ اپنی قسموں کو انہوں نے کیا بنا رکھا ہے، ایک یعنی ڈھال بنا رکھا ہے۔ اور ڈھال انسان کیوں یعنی شیلڈ کس لیے لیتا ہے، کہ اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے۔ تو اب جو ہے یعنی قسمیں کھاتے ہیں، اور یہ بھی آپ کو پتا ہوگا کہ جب انسان جھوٹا ہوتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ اس کی بات ہلکی ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے، بہت یعنی قسمیں کھا کھا کے جو ہے دوسرے بندے کو یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے۔ جو سچا انسان ہوتا ہے نا، اس کو یقین کریں کہ جو یعنی جو بات سچی ہوتی ہے نا، آپ کو
اس کو وزن دار بنانے کے لیے یا اس کو یعنی اس کو امپورٹنٹ دکھانے کے لیے آپ کو کوئی پاپڑ نہیں بیلنے پڑتے، کیونکہ سچ جو ہے نا اپنے آپ ہی میں بہت وزن دار ہوتا ہے۔ اس کو ضرورت نہیں ہوتی کہ ادھر ادھر سے چیزیں اس کے ساتھ چپکائی جائیں، کچھ یہاں سے ڈالا جائے کچھ وہاں سے ڈالا جائے تو لوگوں کو اپیل کرے گا، تو لوگوں کے نظر میں اس کی کوئی ویلیو ہوگی۔ نو، سچ اپنے آپ میں جو ہے بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور سچ کو آپ سادہ سی زبان میں بھی کہہ دیں گے نا تو بھی اس کی بہت ویلیو ہوگی۔ اور لیکن جھوٹ جو ہے چونکہ بہت ہلکا ہوتا ہے، تو اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ جھوٹا انسان جو ہے اپنی بات کو وزن دار کیسے بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی بھاری الفاظ استعمال کرے گا، موٹے موٹے الفاظ استعمال کرے گا، بڑے بڑے دعوے جو ہیں وہ شامل کرے گا، قسمیں جو ہے وہ اٹھائے گا، اور یہ سارا کچھ کیوں کرے گا؟ تاکہ سامنے والا جو ہے اس کی بات پر یقین کر لے، کیونکہ اسے خود معلوم ہوتا ہے کہ میری بات کیا ہے، کھوکھلی اور بے وزن اور جھوٹی ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اب یہ جو ان کا رویہ تھا کہ یہ کہتے کچھ تھے، یعنی پیچھے کیا آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اگر یہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں تو عمل ان کا کیسے ہونا چاہیے تھا؟ اگر یہ مانتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے سچے رسول ہیں، تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا چاہیے تھا، ہر موقع پر ہر ممکن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا۔ جبکہ ہمیں نظر کیا آتا ہے کہ جب بھی موقع آیا، جب بھی ضرورت پڑی، جب بھی دین کو ضرورت پڑی، تو منافقین کیا تھے؟ یہ پیچھے ہٹنے والوں میں سے تھے، یہ کبھی بھی جو ہے وہ آگے نہیں ہوتے تھے۔ اور پھر کیا ہے کہ اب یہ جو ان کا عمل تھا، اب یہ نہیں تھا کہ اچھا ایک ایک غلط کام ہوتا ہے کہ جس کا افیکٹ جو ہے نا وہ غلط کرنے والے ہی پر ہوتا ہے، وہ بھی برائی ہوتی ہے لیکن وہ اتنی بڑی برائی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ آپ غلط کام کر رہے ہیں، اوکے، آپ اپنی ذات کو نقصان دے رہے ہیں، اس کا گناہ وبال جو ہے نا صرف آپ کی ذات پر ہے، آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو پوچھ لے گا۔ لیکن ایک کام وہ ہوتا ہے جو کہ انسان غلط کرتا ہے، خود بھی گناہ گار ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اپنے غلط کام سے ایک غلط اگزامپل سیٹ کرتا ہے لوگوں کے لیے، اور لوگ بھی اس چیز کو پیچھے پیچھے جو ہے فالو کرتے ہیں، کہ وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ انسان تو جو ہے بس باتوں سے ہی اپنا کام چلا لیتا ہے اور سارے فائدے اکٹھے کر لیتا ہے، تو ہمیں کیا ضرورت پڑی کہ ہم جو ہے اپنا سب کچھ دیں اور پھر جو ہے مسلمانوں کی کیٹیگری میں آئے، ہم بھی جو ہے ان کے پیچھے پیچھے چلیں جس طرح سے یہ کر رہے ہیں، بس باتوں میں ہی سارے کام پورے کر لیتے ہیں، باتوں میں بلڈنگز جو ہیں وہ کھڑی کر لیتے ہیں، عمارتیں کھڑی کر لیتے ہیں، تو ہم بھی ایسے ہی کر لیں، ہمارا نام بھی رہے گا کہ ہم مسلمان ہیں، اور جب مسلمانوں کو جب جہاں کہیں پر بھی فائدہ ملے گا ہم بھی اسی چیز میں شامل ہوں گے، دو کہ ہم نے بیچ میں اپنا کنٹریبیوشن نہیں ڈالا، بیچ میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا۔ تو یہ چیز جو ہے یہاں پر آ رہی تھی کہ فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ یہ خود بھی اللہ کے راستے سے رک رہے تھے، اور جس طرح کا غلط رویہ انہوں نے اپنا رکھا تھا تو اس سے کیا تھا کہ دوسرے لوگ بھی جو ہے اسی یعنی ڈگر پر چل رہے تھے، اسی رستے پر جو ہے وہ پیچھے ہو رہے تھے، کیونکہ obviously جو چیزیں آسانی سے یعنی کیا ہوتا ہے کہ جب دنیا کا فائدہ جس طریقے یعنی اگر آسانی سے جہاں کہیں سے بھی ہاتھ میں آتا ہے تو وہ چیزیں لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں، ایسے ہی ہے نا کہ حلال روزی کمانے کے لیے اگر محنت مشقت کرنی پڑتی ہے، آپ کو تھوڑا سفر کرنا پڑتا ہے، آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے، آپ کو کم پر ہی اکتفا کرنا پڑتا ہے، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں کہ یعنی آپ کو پیشنس چاہیے۔ جبکہ دوسری طرف جو حرام مال ہے، جھوٹ بول کر یعنی جو ہے بددیانتی کے ساتھ خیانت کر کے جو آتا ہے، تو لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ تو بڑا آسان ہے، دیکھو تو بس ذرا سا جھوٹ بولو، ذرا سی دوگلی باتیں کرو، اس طرح کی باتیں کرو تو آپ کو تو جو ہے اتنا نفع مل جاتا ہے، تو لوگ جو ہیں یعنی حرام کی طرف مور اٹریکٹو ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی کیا تھا کہ یہ خود بھی رک رہے تھے اور کیا تھا، لوگوں کو بھی روک رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ انہم ساء ما کانوا یعملون، کہ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ کیا ہے، بہت ہی یعنی یعنی بہت ہی برا کام ہے جو کہ یہ کر رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ذالک بانہم، یہ اس لیے کہ وہ کیا ہے، آمنو ایمان لائے، ثم کفروا پھر انہوں نے کفر کیا، فتبع پھر مہر لگا دی گی، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، فہم لا یفقہون کہ وہ اس چیز کو یعنی سمجھتے نہیں ہیں۔ تو اب یہاں پر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کا یہ رویہ کیوں ہے، کیونکہ اگر ان میں ایمان ہی نہیں ہے، یہ ایمان لائے تو صحیح، اور ان کا ایمان کیا تھا، یعنی اول درجے میں ہی جب یہ لے کر آئے تھے تو بہت ہی کمزور ایمان تھا، کیونکہ وہ انٹینشن جو ہے نا،
ان بہت امپورٹنٹ ہے ہر چیز جو ہے، جو نیت ہے نا، وہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور یہاں پر بھی ان کی جو انٹینشن تھی اسلام لانے کی وہ پیور نہیں تھی۔ مکہ میں کیا تھا، جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے ان کی انٹینشن خالص کیا تھی، اللہ تعالیٰ کی ذات تھی، جبکہ یہاں مدینہ میں یہ جو منافقین تھے، یہ جب مسلمان ہوئے تو ان کی انٹینشن کیا تھی، دنیا کا فائدہ۔ تو اسی لیے کیا تھا کہ آمانو ایمان لائے، بیسیکلی ایمان کیا تھا، بس ایک زبانی کلامی بات تھی، دل کے اندر ان کے ایمان جو ہے وہ اترا نہیں تھا، دل میں ایمان نہیں تھا۔ ایک تو نا دل سے آپ اس چیز کو ایکسپٹ کرتے ہیں، اس چیز کو مانتے ہیں، ریکگنائز کرتے ہیں، اور پھر کیا ثم کفروا، یعنی منہ سے انہوں نے کہا کہ ہاں ہم ایمان لائے، نشہدو ہم گواہی دیتے ہیں، اور پھر کیا تھا کفروا، ان کے ایکشنز کیا تھے، ان کے عمل کیا تھے، ٹوٹل جو ہے اس چیز کا انکار کر رہے تھے جو کچھ وہ زبان سے کہتے تھے۔ اور پھر کیا تھا کہ جب انسان کا آ، دل میں کچھ اور ہو، زبان میں کچھ اور ہو، عمل کچھ اور ہو، تو جو وہ کہہ رہے ہیں ویسا وہ کرتے نہیں ہیں، تو ایونچولی کیا ہوتا ہے کہ انسان ایک کام غلط کر کر کے اس میں وہ سینس ہی ختم ہو جاتی ہے، اس سے ریئلائزیشن ہی ختم ہو جاتی ہے کہ یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ غلط بھی ہے، غلط بھی ہے کہ نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے نا کہ ایک ٹائم تھا کہ جب اب جیسے دیکھیں کہ بے حیائی جو ہے وہ کتنی زیادہ ہو گئی ہے، کتنا زیادہ، اگر ہم دیکھیں کہ ایک ہم بچپن میں تھے، پی ٹی وی کے ڈراماز ہوتے تھے یا کچھ بھی ہوتا تھا ٹی وی پہ، تو وہاں پر کس طرح سے ایک جو ایک لباس ہے وہ ایک خاص اس میں ہوتا تھا، ایک لمٹس تھیں کہ ماڈesٹی جو ہے اس کو رکھا جاتا تھا، پیش نظر رکھا جاتا تھا۔ تو اس میں تھوڑی سی بھی کوئی کہیں پر ذرا سا کہیں پر جب ہم دیکھتے تھے تو ہمیں لگتا تھا کہ ہے یہ کیا آ گیا، کچھ تھوڑی سی آنی تو لوگ شائع فیل کرتے تھے اس چیز کو، ہیزیٹیشن ہوتی تھی کہ اگر ساتھ میں بھائی یا ماں باپ یا کچھ بیٹھے ہیں تو کچھ ایسی ویسی چیز آ گئی تو لوگ اس چیز کو ہمیں لگتا تھا کہ ہو یہ کیا ہو گیا، تو چونکہ وہ احساس تھا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بے حیائی آپ اتنی دیکھ لو، اتنی عام ہو جائے کہ اب یہ عالم ہے کہ کوئی پرابلم نہیں ہے، کہ کوئی فرق نہیں ہے کہ باپ بھائی بہن کیا ہے کیا نہیں ہے، یہ ایوری تھنگ ایسی اوپن ہے کہ آپ کو فیل ہی نہیں ہوتا کہ یہاں پر کوئی حد ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، بیسیکلی برائی کو دیکھ دیکھ کر لوگ جھوٹ بولنا شروع کرتے ہیں، پہلی بار آپ جھوٹ بولیں گے تو آپ کو ہوگا کہ وہ میں نے جھوٹ بولا، بول کے بولتے 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 انسان اس قدر وہ جسے کہتے ہیں کہ بالکل ڈی سینسٹائز ہو جاتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، اسے فیل ہی نہیں ہوگا کہ یہ جو میں جھوٹ بول بھی رہا ہوں یہ کوئی غلط چیز ہے۔ تو بیسیکلی ان کا بھی یہی معاملہ تھا کہ جو قول و فعل میں تضاد تھا، کرتے کرتے کیا تھا، فتوبیا علی قلوبہم، کہ اب ان کو یہ جو عمل یہ جو کر رہے ہیں، منافقت جو دکھا رہے ہیں، ان کو لگ بھی نہیں رہا کہ ہم یہ کچھ غلط کر رہے ہیں، فہم لا یفقہون، پس وہ نہیں سمجھتے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، کہ جب آپ ان کو دیکھیں تو کیا ہے، تو عجیبو کا اچھی لگے آپ کو، اجسامہم، ان کے جسم، کیا ہے کہ اب ان کی تھوڑی ذرا ظاہری وہ بتائی جا رہی ہے، اپیرنس کیسی ہے کہ جب آپ ان کو دیکھیں تو یہ کیا ہے کہ خوب اچھے نظر آتے ہیں، کیونکہ آبویسلی وہاں پر جو مسلمان تھے وہ تو اپنا آپ سب کچھ دن رات کس میں اپنا آپ لگا رہے تھے، اپنی ایفرٹس لگا رہے تھے اسلام کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے دین کو بچانے کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، جبکہ منافق تو جو ہے اپنے کمفرٹ زون سے نہیں نکلتے تھے، تو وہ آبویسلی مسلمانوں کے مقابلے میں جو ہیں جسے کہہ لیں کہ جسمانی طور پر بھی زیادہ بہتر، اور جو ہے آبویسلی جتنا آپ اپنا خیال رکھیں گے اپنے جسم کا، اور اتنا ہی بہتر جو ہے وہ نظر آئے گا۔ تو یہاں پر بھی کیا تھا کہ ان کی فزیکل اپیرنس کیا ہے، بڑی زبردست ہے، کیونکہ ان کی پوری توجہ پورا دھیان اسی میں رہتا ہے، اس پر وہ کوئی کمپرومائز کرتے نہیں ہے، پرائورٹی ان کی کیا ہے، اپنی ذات ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ وَإِن يَقُولُوا، اگر وہ باتیں کریں، تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، تو آپ ان کی بات کو سنیں گے کیا، باتیں بھی ان کی بڑی کنونسنگ سی ہیں، کنونسنگ سی مراد کہ بڑی زبردست قسم کی باتیں کرتے ہیں، بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں، بڑی اپیلنگ، اور اس طرح کی ہوتی ہیں کہ جلدی سے اپنی باتوں میں جو ہے دوسرے کو سے کہتے ہیں نا کہ چکر میں دے لینا، اس قسم کی باتیں کرنا۔
تو یہ جو ہے یعنی منافقت کی وہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ یہ ان کی شکلیں خوبصورت ہیں، ان کی زبانیں بڑی فصیح اور بلیغ ہیں، کہ سننے والا جو ہے نا وہ بہت امپریس ہو جاتا ہے، جب ان کی باتیں سنتا ہے تو بڑا امپریس ہو جاتا ہے کہ اچھا واو، یہ جو بات کر رہے ہیں بڑی لچھے دار قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو ان کی باتوں کو دیکھ کر جو ہے نا کوئی بندہ گمان نہیں کر سکتا کہ ان کے عمل جو ہیں وہ اس طرح کے ہوں گے۔ یعنی ان کی باتیں جب آپ سنیں تو آپ یہ امیجن نہیں کر سکیں گے کہ یہ ان کا عمل جو ہے وہ ریالٹی میں اس طرح کا ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اور حال کیا ہے ان کا کہ یعنی بیسیکلی کأنہم خشب مسندہ، کہ ان کی مثال دی جا رہی ہے یہ ایسے ہیں جیسے کہ لکڑیاں دیوار سے لگائی ہوئی ہوں۔ یعنی اپیرنٹلی سامنے سے کیا ہے، جسم ان کے بہترین خوبصورت مضبوط نظر آ رہے ہیں، اور باتیں بھی زبردست قسم کی ہیں، اور باتوں سے سن کے تو ایسے لگتا ہے کہ ان سے بہتر کوئی عمل کرنے والا انسان ہی نہیں ہوگا۔ اور حقیقت کیا ہے کہ انہم خشب مسندہ، کہ جیسے کہ لکڑیاں جو ہیں وہ دیوار سے لگی ہوئی ہوں۔ لکڑیاں دیوار سے لگی ہوئی ہوں کس طرح سے کہ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ ایک لکڑی جو ہے اگر اٹھا کر ایسے ہی دیوار کے ساتھ اس کو لگایا ہو تو لکڑی کو آپ بالکل اسٹریٹ اپ ایسے اپنے اون پہ، یعنی لکڑی جو درخت سے الگ ہو چکی ہے، آپ وہ اپنے آپ سے کھڑی نہیں ہوگی، وہ نیچے گری ہوگی، اس کو سپورٹ چاہیے کھڑا کرنے کے لیے۔ تو سپورٹ جو ہے یعنی بیسیکلی، اور سپورٹ کیا شو کرتی ہے جب بھی، اور سپورٹ یعنی کیا ہے کہ اس کی ویکنس کو شو کرتی ہے، یعنی اپنے اون پہ جو ہے وہ کھڑی نہیں ہو سکتی، اس کو ایک سہارا چاہیے کھڑا ہونے کے لیے۔ تو یہاں جو ہے یعنی پتہ یہ چل رہا ہے کہ دیکھنے میں تو یہ ان کے جسم بڑے مضبوط اور سب کچھ، لیکن کیا ہے کہ اندر سے یہ کھوکھلے ہیں، ان سائڈ کیا ہے، بالکل ہالو ہیں، بہت ویک ہیں۔ اور ایون کہ یعنی اس قدر ویک ہیں کہ یہ خود سے خود جو ہے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے اپنے اون پہ، تو یہ کچھ ہے ہی نہیں۔ اور وہی ہم نے پیچھے دیکھا کہ یعنی ان کو اپنی بات کو بھی کیا کرنا پڑتا ہے، اپنی قسموں کے ساتھ جو ہے وہ یعنی وہ ان کو بہتر بنانا پڑتا ہے، ورنہ تو ان کی بات میں بھی وزن نہیں ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ اندر سے کیا ہے، یہ کھوکھلے ہیں۔ اور یعنی نظر آ رہا ہے کہ سارا جو فوکس ہے وہ ایکسٹرنل ہے، کہ ہمارے الفاظ اچھے ہوں، ہم دکھنے میں اچھے ہوں، لیکن جب عمل کی بات ہے تو وہاں پر بالکل یعنی کمزور ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اور یہ چیز بہت یعنی جو ہمیں لیسن مل رہا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی ان کو بظاہر وہ دیکھنے میں ایسے ہیں، لیکن اصل میں کیا ہے، خوشبو مسندہ، جیسے لکڑیاں دیوار سے یوں ٹیک لگا کے رکھی ہوئی ہوں، کہ لکڑی کا تنا ہے اور جو ہے اس کو آپ کو یوں کھڑا کرنا پڑ رہا ہے، کوئی سپورٹ دینی پڑ رہی ہے، اپنے اون سے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، کھوکھلا پن ہے۔ تو کولوفیل میں جو تضاد ہے وہ انسان کی شخصیت کو کھوکھلا اور کمزور بنا دیتا ہے۔ بہت بہت امپورٹنٹ ہے کہ کولوفیل میں تضاد جو ہے انسان کی شخصیت کو اندر سے بالکل کھوکھلا اور کمزور بنا کر رکھ دیتا ہے، کہ اس کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی۔ اور یہی چیز ہمیں یہاں پر یعنی یہ جو لکڑی کا ہمیں مثال دی گئی ہے اس میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس سے یعنی جو ہے یعنی منافق جو ہے، اور وہی بات کہ جو جس کا قول و فعل جو ہے اس میں تضاد ہے، وہ نظر کیا آ رہا ہے کہ بالکل ورتھ لیس ہے۔ اور ایک اور چیز بھی ہے کہ جیسے لکڑی کا تنا اس طرح سے اکیلا ہے، تو جب وہ اس طرح سے لکڑی جو ہے درخت سے الگ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کا یعنی اینڈ پارٹ شروع ہو جاتا ہے کہ وہ جو ہے بیسیکلی اب اس نے گرو نہیں کرنا، اب اس نے گرو نہیں کرنا، اب وہ گرین نہیں ہوگی، اس میں کوئی گروتھ نہیں ہوگی۔ تو بیسیکلی اب اس میں کوئی خیر نہیں ہے، کوئی ہمیں صحیح اس میں کوئی چیز نہیں نظر آ رہی۔ جبکہ مومن جو ہے نا اس کو ہمیں جیسے قرآن میں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ درخت کے ساتھ جو ہے وہ اگزامپل دی گئی ہے، اور درخت سبحان اللہ جو ہے وہ گرو کرتا ہے، اس پہ پھل آتے ہیں، وہ فائدے کا ہوتا ہے، یعنی لوگوں کو شیڈ بھی دیتا ہے، لوگوں کو پھل بھی دیتا ہے، پھل نہ بھی ہو تو اس کی یعنی اس کا سایہ ہوتا ہے جس سے کہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جبکہ ایک لکڑی کا تنا جو ہے یعنی سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ لکڑی ہے اگر وہ کھوکھلی سی ہے تو وہ کسی کام کی نہیں ہے، یعنی لکڑی اگر وہ بھی یعنی سپوز کہ اگر لکڑی کو آپ درخت سے الگ بھی کر لیں تو بھی وہ کارآمد کب ہوتی ہے، جب وہ اندر سے بھی یعنی فلڈ ہو، مضبوط ہو۔
अगर अंदर से ही दीमक से चाटी हुई लकड़ी है और बाहर से यूं वो नजर आ रही है कि अच्छा ये मजबूत है, जबकि अंदर से खोखली है, तो वो तो किसी काम की ना, आप उसका कुछ नहीं बना सकते, ना उसका फर्नीचर बनाया जा सकता है, ना उसकी कोई यानी बिल्डिंग में जैसे लकड़ी यूज होती है मजबूती करने के लिए, कुछ भी कहीं पर भी उसका कोई फायदा नहीं है, एक्सेप्ट ये कि मैं भी उसका कुछ यानी कुछ उसका सजावट के तौर पर बना लिया जाए। तो वो भी यानी क्या है कि जस्ट अपेरेंट है, अपीयरेंस है, अंदर कुछ नहीं है, उसका फायदा कुछ नहीं है। तो ये क्या है, यानी मुनाफिक है, जबकि मोमिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है। और ये चीज भी है कि लकड़ी जो एक ड्राई लकड़ी होती है वो क्या होती है, यानी उसको उसकी बेंडिंग नहीं होती, वो सख्त होती है, जबकि और इसी तरह हमें मुनाफिक भी क्या नजर आता है कि मुतकब्बिर होता है, एरोगेंट होता है और स्टबर्न होता है। और इसी तरह और एक और चीज भी यहाँ पर हमें पता चल रही है कि ये जो इनको कहा गया ना कि कअन्नहुम खुशबुम मुसन्नदा, कि ये कैसे हैं, कि ये इनकी दी गई है कि जब ये आप वसल्लम की मजलिस में आते हैं, कि वैसे तो यानी बज़ाहिर देखने में सेहतमंद अच्छे खासे यानी अपने जिस्म के एतबार से बड़े बेहतरीन लगते हैं, लेकिन जब ये आप वसल्लम की मस्जिद में मजलिस में आते हैं तो इनकी हालत क्या होती है, इन्हें बिल्कुल कोई इनका इंटरेस्ट नहीं होता, और ऐसे लगता है कि जैसे इनमें कोई जान नहीं है, ताकत नहीं है, इनसे बैठना मुश्किल होता है। और ये क्या करते हैं, टेक लगा कर बैठ जाते हैं, मस्जिदों में टेक लगा कर बैठ जाते हैं कि जैसे कि ये इंतहाई कमजोर नातवा हैं, इनमें कोई जान नहीं है, इनसे बैठा नहीं जा रहा, तो इनको कोई सपोर्ट चाहिए, कोई टेक चाहिए, कोई दीवार का सहारा चाहिए जहां पर ये लगकर जो है वो बैठ जाएं। तो ये यानी बेसिकली जो है, क्योंकि आप वसल्लम जब मस्जिद में तालीम देते थे तो ये जो है बड़े बैड मैनर्स में आता है, ये डिसरिस्पेक्टफुल है कि टीचर के सामने अगर स्टूडेंट जो है वो इस तरह से यूं कैजुअल मूड में यूं टेक लगा कर बैठता है, तो इसका यानी ये मैसेज क्या जा रहा है कि हमें आपकी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप जो कुछ हमें बता रहे हैं हमें कोई इसमें दिलचस्पी नहीं है। और यानी बड़ा कैजुअल सा जो है वो मैसेज आता है कि किस तरह से आप जो है यानी अगर इस तरह से टेक लगा कर जो है वो बैठ जाते हैं। तो ये क्या है, यानी एक ऐसी मजलिस जहां पर के तालीम दी जा रही हो, तो ये उसके उसके एटिकेट्स के बिल्कुल क्या है, अपोजिट है। और हमें ये पता चलता है कि खास तौर पर जहां पर दीन की तालीम हो, अल्लाह ताला की बात बताई जाए, तो वहां पर इंसान का पोस्चर, बैठने का जो तरीका है वो भी बहुत मैटर करता है कि आप किस तरह से बैठकर जो है दीन की तालीम जो है वो हासिल कर रहे हैं। कि जैसे कि हमें हदीस में पता चलता है कि जब जिब्रील अलैहिस्सलाम जो है सहाबा कराम को दीन सिखाने के लिए एक इंसान की सूरत में आए थे, तो आप सल्लम के सामने वो किस तरह से आकर बैठे थे, जिस तरह के हम तशहुद नमाज में जब तशहुद के लिए बैठते हैं उस पोजीशन में। तो वो पोजीशन क्या है, यानी आपकी एक्टिवनेस, अलर्टनेस और अटेंटिव होने को जो है वो जाहिर कर रही होती है। तो यहाँ पर उनका यानी मुनाफिकों का एक रवैया बताया जा रहा है कि जब ये आप वसल्लम की मस्जिद में भी आते हैं तो कहने को ये इतने बड़े बड़े दावे करते हैं, देखने में ये इतने मजबूत नजर आते हैं, लेकिन हालत इनकी ये होती है कि इनके स्टाइल से पता चल रहा होता है कि इनको दीन में कोई दिलचस्पी नहीं है, जहां इनके फायदे की बात होगी वहां पर तो ये इनके कान खड़े होंगे, अदरवाइज क्या है, बहुत ही यानी जो है डिसइंटरेस्ट के साथ और बहुत ही उसके साथ जो है वो टेक लगाकर पीछे बैठ जाते हैं और अपनी इस यानी गैर दिलचस्पी को जो है वो शो करते हैं। और फिर इसके साथ साथ यानी अपीयरेंस और बातों में ये हैं, और अंदर से ये खोखले हैं, कमजोर हैं, और इनको और ये भी चीज हमें पता चल रही है कि अन्नहु खुशबू मुसन्नदा, कि बातें बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन दीन की समझ से टोटल फारिग हैं, बिल्कुल इनको यानी दीन की समझ नहीं है। और दीन की समझ कहाँ से इंसान के पता चलती है, उसके अमल से। यानी जब आप जिस चीज को समझ लेते हैं तो वो आपके अमल का हिस्सा बन जाता है, क्योंकि आपने उस बात को जान लिया, आपने उसको उसका फहम हासिल कर लिया, आपने उसको अंडरस्टैंड कर लिया कि अल्लाह ताला ने ये बात ऐसे बताई है, इसको ऐसे करना चाहिए, नहीं करेंगे तो ये रिजल्ट निकलेगा। तो जब इंसान इस चीज को अंडरस्टैंड कर लेता तो ऑब्वियसली वो बात जो है उसके अमल का हिस्सा बन जाती है। तो इनकी दीन की समझ भी क्या है, यानी बिल्कुल सरसरी है, खोखली है। और क्या है कि यहसबूना कुल्ल सैहतिन अलैहिम, और वो समझते हैं कि हर जोर की आवाज, सैहतन जो है ना, जैसे चीख को कहते हैं, बुलंद आवाज को कहते हैं, कि हर जोरदार आवाज क्या है, जैसे ये इनके ऊपर ही आ पड़ रही है। यानी जहां कहीं पर कुछ भी होता है तो इनको लगता है कि हाँ, ये कहीं हमारे खिलाफ तो नहीं कोई बात होगी, हमारा कोई राज, क्योंकि ऑब्वियसली मुनाफिकीन जो है उस वक्त क्या था कि
साजिशों में सीक्रेटली मुसलमानों की बातें, मुसलमानों की पीठ पीछे बातें करना और उनकी बुराइयां करना, और ये कि यानी निफाक की जो चीजें हैं कि कहाँ पर किस तरह से हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या हम करें कि हमें तो कुछ ना करना पड़े लेकिन मैक्सिमम फायदे हम उठा लें। तो ये सारी बातें ऑब्वियसली जब आप इस तरह की इस नेगेटिव चीजों में इन्वॉल्व होते हैं ना, तो क्या होता है कि कहीं पर कोई भी जरा सी भी बात होती है तो इंसान को डर पड़ जाता है, खदशा हो जाता है कि हाय कहीं मेरी बात तो नहीं लीक होगी, कहीं मेरा नाम तो नहीं बीच में आ गया, कहीं किसी ने ये किसी को ये तो नहीं पता चल गया कि अच्छा ये बात मैंने की थी। तो इंसान को हर बात जो है ना वो अपने ऊपर ही लग रही होती है, क्यों? क्योंकि उसका अंदर जो है वो साफ नहीं होता। उसने वो सारा कुछ किया होता है, सारा नेगेटिव चीजें उसके पास होती हैं, तो हर चीज उसको लगता है कि शायद मेरे ही बारे में है। और जब इंसान साफ सुथरा होता है, उसने किसी की बैक बाइटिंग नहीं की होती, उसने किसी के खिलाफ कोई बात नहीं की होती, कभी उसके खिलाफ यानी कोई भी ऐसी साजिशी और इस तरह की कोई चीजें नहीं की होती, तो वो इंसान यानी इत्मीनान में रहता है। कहीं पर भी कुछ भी चल रहा हो उसे पता होता है कि मेरा नाम किसी सूरत हो नहीं सकता, मेरा नाम नेगेटिव वे में आ नहीं सकता, कोई मुझ पर इल्जाम लगा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैंने कुछ ऐसा किया ही नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैंने कभी मुंह से कोई ऐसी बात ही नहीं की, ना कोई मेरा अमल ऐसा है। तो ऑब्वियसली क्या है, उसे कोई डर और खदशा भी नहीं होता। डर और खदशात कहाँ होते हैं? जहां इंसान ने गलत काम किए होते हैं। तो बात किसी और की हो फिर भी इंसान को डर जो है वो अपना ही पड़ा होता है, कहीं अच्छा मेरी बात तो नहीं होगी, मेरा नाम तो नहीं किसी ने ले दिया। तो यहाँ पर भी जो है इनकी यही हालत थी। और फिर क्या है, हुमुल आदुव, कि वो तुम्हारे दुश्मन हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि वो तुम्हारे दुश्मन है, फहदरहुम, तो बस इनसे होशियार रहो, कातलहुम, पड़े मार उन पर, अल्लाह अल्लाह की, अन्ना युफकून, के कहाँ पर वो जो है वो फिरे जाते हैं, यानी किधर को बहके जाते हैं। और ये चीज भी हमें पता चलती है कि यानी जैसे सूरह अहजाब आया 19 में भी यही आता है कि फ़इज़ा जा अल खौफु रअयतहुम यंजुरून इलैका तदूरु अयुनुहुम कल्लज़ी युशा अलैहि मिनल मौत, कि यानी क्या होता है कि जब इन पर यानी डर का वक्त आता है, यानी कहीं इनसे पता चलता है कि अच्छा फलां जगह से जो है मे बी दुश्मन हम पर हमला कर देगा या इस तरह से मुसलमानों पर हमला होने वाला है, तो अब इनको लगता है कि अच्छा अब ऐसी बात है तो हमें कहा जाएगा कि निकलो, दुश्मन का मुकाबला करो। तो उस वक्त इनकी हालत कैसे होती है कि ये आपको यानी क्या होता है, यंजुरून इलैका, तो ये आप सल्लम की ऐसी तरफ देखते हैं, कैसे देखते हैं, तदूर अयुनुहुम कल्लदी युगशा अलैहि मिनल मौत, इनकी आंखें ऐसे फिर रही होती हैं कि जैसे इंसान पर मौत की गशी नहीं तारी हो जाती, कि जैसे इनको पता चले कि अच्छा दुश्मन वहां से अटैक करने वाला है, अब कहीं जो है हमें मुकाबला ना करना पड़ जाए, हमें कुछ देना ना पड़ जाए, तो इन इन पर गशी ऐसे जैसे मौत की तारी हो जाती है, और इंसान की आंखें जो हैं वो फिरना शुरू हो जाती हैं मौत की वजह से। तो इनकी हालत जो है वैसी हो जाती है। और फिर क्या है कि फ़इज़ा ज़हबल खौफु, और जब वो बात जो है यानी मामला जो है वो खैर आफियत से डन हो जाता है, वो सारी बात खत्म हो जाती है, या खुद ये पीछे रह जाते हैं और मुसलमान जो है वो दुश्मन का मुकाबला करके वापस आ जाते हैं, तो क्या है, सलकूकुम बि अलसिनतिन हिदादिन, यानी फिर क्या होता है कि फिर अपनी जुबानों को तेज तेज चलाते हैं, बाद में फिर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जब बातें करें यानी बाद में क्या है कि फिर अब जो है यानी बुलंदबांग दावे करते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि अच्छा हम भी ऐसे थे, हम भी ये करने वाले थे, हमने ये कर दिया वो कर दिया। फिर इस किस्म की चीजें जो है वो बहुत ज्यादा करते हैं, जबकि जब मौका आता है तो क्या होता है कि इनको जो है वो डर पड़ जाता है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये असल में तुम्हारे जो है ना साथी नहीं है, ये तुम्हारे दोस्त नहीं है, क्योंकि दोस्त वही होता है जो कि मुश्किल वक्त में काम आए, जो कि हमेशा आपके साथ रहे, जिसकी सपोर्ट हमेशा आपके साथ। वो दोस्त नहीं है जो कि बातें बहुत करे आपके साथ, यानी दोस्ती के बड़े बड़े वादे करे और ये जताता रहे कि मैं आपका बहुत अच्छा दोस्त हूँ, मैं ऐसे हूँ मैं वैसे हूँ, और जैसे ही जरा सी आपको जरूरत पड़ी तो पता चले कि वो दोस्त कहाँ गया, वो तो जैसे गधे के सर से सींग गायब हो गए, वो वैसे वहां से गायब हो जाए सीन से। तो वो क्या है, वो आपका दोस्त नहीं है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये आपके क्या है, ये दुश्मन है, इनसे होशियार रहिए, यानी इनसे अलर्ट रहो, इनको अपने सीक्रेट्स ना दो। और ये कि इनको ये मत समझो कि ये तुम्हारी सपोर्ट है, नहीं, ये वक्त आने पर तुम्हारे काम नहीं आएंगे। तुम्हारे असल क्या है, वही वही है जो कि खालिस मोमिन है। और फिर आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वह इदा कील लहुम, और जब इनसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि तालो आओ, यस्तगफिर लकुम,
کہ معافی یعنی معافی چاہو اپنے لیے کس سے؟ رسولullah ہی، کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں، یعنی کیا ہے کہ اللہ کے رسول جو ہیں تمہارے لیے معافی چاہیں، یعنی جب ان کو بلایا جاتا ہے کہ آؤ اور اللہ کے رسول سے یعنی درخواست کرو، ریکویسٹ کرو کہ وہ جو ہیں یعنی اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے استغفار کریں، یعنی خود بھی اپنے غلط کاموں پر جو ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اور چونکہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یعنی اچھا نہیں کیا، برا کیا ہوا ہے کہ جب بھی موقع آیا تو آپ لوگ پیچھے ہٹ گئے، تو ان سے بھی معافی مانگو، اور کیا ہے کہ ان سے یعنی ریکویسٹ کرو کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ آپ کے لیے استغفار کریں۔ تو ایسے میں ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ لو گھماتے ہیں، کس چیز کو گھماتے ہیں؟ رؤوسہم، اپنے سروں کو گھماتے ہیں، ورأیتہم، اور تم دیکھو گے انہیں، یسدون، کہ وہ منہ پھیر لیتے ہیں، وہم مستکبرون، اور وہ تکبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آ جاؤ اور یعنی جو کچھ غلط کیا ہے تو معافی مانگو، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی درخواست کرو کہ وہ آپ کے لیے جو ہے استغفار کریں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ اپنا سروں کو گھماتے ہیں۔ اور یہ سروں کو گھمانا کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ انکار کرتے ہیں، سر کو گھماتے ہیں کہ اچھا میں ایسا نہیں کرنے لگا۔ یا پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ سم ٹائمز آپ یوں اوپر نیچے تھوڑا یعنی مذاق کے انداز میں اور ہلکا جتانے کے انداز میں کرتے ہیں کہ اچھا یعنی ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم ایسے کریں، اور پھر اس چیز کو یعنی انہوں نے بیسیکلی منافقین نے اس چیز کو ریجیکٹ کر دیا اور تکبر کیا۔ اور عبداللہ بن ابی جو ہے اس کے بارے میں ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ جیسے کہ یعنی بیسیکلی اس میں جو واقعہ آتا ہے وہ کس طرح سے ہے، جو کہ آگے آیات میں بھی مزید اس کے بارے میں باتیں آئیں گی، کہ جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ سورہ منافقون جو ہے بنو مستلق سے، غزوہ بنو مستلق سے جب واپسی تھی تو اس وقت جو ہے کچھ واقعات ایسے پیش ہوئے کہ جہاں پر پھر یہ سورت جو ہے وہ نازل ہوئی۔ اور وہ واقعہ کیا تھا؟ اس میں سے ایک واقعہ کیا تھا کہ ایک جگہ پر جو ہے ایک مہاجر اور ایک انصار کے بیچ میں تھوڑی سی جسے کہہ لیں کہ تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا، کچھ آرگیومنٹ ہوا، اور ایسے میں جو تھا انصار جو تھا اس نے اپنے انصار کو پکارا کہ انصار آئیں اور میری مدد کریں، اور مہاجر نے جو ہے یعنی مہاجر کہہ کر جو ہے پکارا کہ مہاجرو میری مدد کرو۔ تو ایسے میں یعنی یہ چیز جب انہوں نے اس طرح سے آواز لگائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یعنی ان کو یہ چیز اچھی نہیں لگی کہ کس طرح سے جو ہے انہوں نے جو ہے یعنی اس طرح سے بیسیکلی کیا تھا کہ جو مہاجر تھے وہ کون تھے؟ وہ مکہ سے جو کہ ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے لوگ تھے، اور انصار کون تھے؟ جو کہ مدینہ کے رہنے والے تھے۔ اب بے شک یہ دو ٹرمز تھیں کہ مہاجر وہ ہے جو کہ ہجرت کر کے آیا، اور انصار کون ہے؟ جو کہ مدینہ کے رہنے والے ہیں، لیکن کیا تھا کہ یہ سب ایک تھے، یہ سب ایک تھے، اور جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ان میں اخوت اور بھائی چارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا اور بھائی بھائی بنا دیا۔ تو یہ تعصب والی باتیں جو تھیں وہ بالکل ختم ہو چکی تھیں، سب کیا تھے؟ مسلمان تھے اور بھائی بھائی تھے، دیٹس اٹ۔ لیکن یہاں پر وہ جو جاہلیت میں جس طرح سے یعنی اسلام سے پہلے جو چیزیں تھیں کہ اپنے قبیلے کی باتیں اور اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کو سپورٹ کرنا اور تعصب برتنا، وہ ساری چیزیں، تو وہ یعنی اس طرح سے یعنی جب مہاجر نے یوں آواز دی کہ اے مہاجرین میری مدد کرو، اور انصار نے انصاریوں کو جو ہے وہ آواز دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیسی جاہلیت کی آواز ہے؟ یعنی یہ کس قسم کی باتیں ہیں کہ تم لوگ ٹھیک ہے آپس میں یعنی جو ہے کچھ تھوڑا بہت آرگیومنٹ ہو گیا، لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ جو ہے ایک دوسرے کو اس طرح سے جو ہے وہ بلاؤ۔ تو یعنی آسد نے کیا فرمایا کہ یہ ایسی جاہلیت کی آواز ہے، اسے چھوڑ دو، کیونکہ یہ کیا ہے؟ بدبودار ہے، یہ سٹنکی ہے۔ یہ اس طرح کا تعصب جو ہے اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ کیا ہے؟ بہت سٹنکی ہیں۔ تو اب کیا تھا کہ یہ بات یعنی تھوڑا سا اوپر کو ہوئی آپس میں، یعنی دونوں گروپس میں تھوڑا سا جھگڑا ہوا، لیکن کیا تھا؟ یعنی جھگڑا ہونے کو تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ میں جا کر جو ہے سب کو کول ڈاؤن کیا اور سب آپس میں ٹھیک ٹھیک ہو گئے۔ لیکن وہاں پر چونکہ جیسے میں نے بتایا کہ بنو مستلق، غزوہ بنو مستلق میں عبداللہ بن ابی بھی جو ہے اپنے کچھ منافق ساتھیوں کے ساتھ شامل تھا۔ اب اس کو تو بہت موقع ملا، یہ تو اس طرح کی چیزوں کے یعنی تلاش میں کہ کہیں پر ہمیں اس طرح کی کوئی چیزیں نظر آئیں تو ہم ان کو ہائی لائٹ کریں اور مزید جو ہے ان باتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کو جو ہے وہ نقصان دیں۔
تو جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے بعد جو ہے عبداللہ بن ابی جو ہے اس نے تھوڑی اس قسم کی باتیں شروع کر دیں کہ دیکھو یعنی کیا ہے کہ آ، جو ہے یعنی اس نے بیسیکلی انصار کو جو ہے تھوڑا سا جسے کہہ لیں کہ بھڑکانا شروع کیا۔ انصار کو اس نے کس طرح سے بھڑکانا شروع کیا، کیونکہ خود بھی یہ مدینہ کا تھا۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو یعنی تمہاری تو تم لوگ کی مثال جو ہے یعنی ہماری اور ان قریشیوں کی مثال، یعنی اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ ہماری یعنی ان مدینہ والوں کی، انصار کی اور قریشیوں کی مینز مہاجرین کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ اپنے کتے کو اگر آپ موٹا کرنا شروع کر دو گے تو وہ تمہیں پھاڑ کھائے گا۔ یعنی اس نے بات کس طرح سے کی کہ انصار کو یہ کہہ کر جو ہے بھڑکانے کی کوشش کی کہ دیکھو تم وہ لوگ ہو کہ جنہوں نے مہاجرین کو پناہ دی، کہ مکہ سے یہ لوگ ہجرت کر کے آ رہے ہیں، اور تم لوگ ہو جنہوں نے کہ کتنی قربانی دی ان کی خاطر، ان کے دشمنوں کو تم نے اپنا دشمن بنا لیا۔ ذرا مکہ والے جو ہیں وہ انصار کے تو کوئی دشمن نہیں تھے، انصار کے ساتھ ان کی دشمنی کیوں بنی؟ کیونکہ مہاجرین جو ہے وہ مکہ میں مدینہ میں آ کر رہ رہے تھے۔ یعنی تم نے ان کے دشمنوں کو اپنا دشمن بنایا، اپنے گھر بار سب کچھ ان کو جو ہے وہ اس میں اپنا حصے دار بنا لیا، اور ہر طرح سے تم ان کو جو ہے وہ یعنی ان کے لیے سب کچھ کر رہے ہو، اور یہ دیکھو کہ آج جو ہے کس طرح سے انہوں نے تمہارے ساتھ کیا کہ تمہارے ساتھ جھگڑا کر رہے ہیں۔ تو اس نے اب یہ مثال کیسی دی کہ ہماری یعنی انصار کی اور قریشیوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کہ اپنے کتے کو اگر موٹا کر لو گے، کسی نے یعنی کہاوت اس نے کہی کہ کسی نے کہا کہ اگر اپنے کتے کو موٹا کر لو گے تمہیں کھا جائے گا، یعنی تم ان کو زیادہ منہ نہ لگاؤ، کوئی ضرورت نہیں ہے، تم ان کا اتنا خیال کر رہے ہو اور الٹا دیکھو یہ تمہارے ساتھ ہی جو ہے وہ جھگڑا کر رہے ہیں۔ تو ایسے میں یعنی اور پھر اس نے ایک دوسری بات یہ بھی کی کہ اللہ کی قسم اگر ہم مدینہ لوٹے تو زیادہ عزت والا زیادہ ذلت والے کو وہاں سے نکال دے گا۔ اب کیا تھا کہ وہاں پر ایک صحابی بھی تھے زید بن ارکم، انہوں نے یہ ساری باتیں سنی اور جا کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ اس طرح سے جو ہے انہوں نے باتیں کی ہیں۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو عبداللہ بن ابی جو تھا وہ یعنی صاف مکر گیا، اس نے کہا کہ نہیں نہیں، ہم تو بس ایسے ہی باتیں کر رہے تھے، میں نے اس طرح کی بات تو نہیں کی جو کہ جس طرح سے زید نے آپ کو بتائی۔ تو بہرحال یعنی اس طرح کی چیز ہوئی، اور یہیں پر جو ہے یعنی اس کو یہ جب کہا گیا کہ یعنی یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے نا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جا کر استغفار کرو، یعنی ان سے ریکویسٹ کرو، تو اس نے جو ہے انکار کر دیا۔ اور انکار اس نے کیا 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 کہہ کر کیا کہ تم لوگوں نے مجھے کہا کہ ایمان لاؤ تو میں ایمان لے آیا، تم نے مجھے کہا کہ نماز پڑھو تو میں نماز پڑھنے لگا، تم لوگوں نے کہا کہ زکوٰۃ دو تو میں زکوٰۃ دینے لگا، اور اب تم جو ہے یہ چاہتے ہو مجھ سے کہ میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے سجدہ کروں۔ حالانکہ کسی نے اس کو یہ نہیں کہا تھا کہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرو، صرف یہ کہا تھا کہ ان سے کہو کہ یعنی آپ کے لیے تمہارے لیے جو ہے وہ استغفار کریں۔ تو بہرحال یعنی اس طرح اس نے جو ہے اس طرح کی باتیں کی، اور یہ کہ کرنے کے بعد جو ہے وہ صاف مکر گیا کہ میں نے تو ایسا نہیں کیا۔ اب وہ جو صحابی جو کہ کافی ینگ تھے، یعنی چھوٹے تھے، چھوٹی عمر کے تھے، تو ان کو بھی بڑی فکر ہوئی کہ اب تو یعنی ظاہر سی بات ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں جو ہے وہ جھوٹے ہو گئے کہ انہوں نے تو جا کر یہ بتایا، اور عبداللہ بن ابی چونکہ ایک بڑا سردار تھا اور لوگوں میں اس کی تھوڑی عزت تھی، تو آبویسلی لوگوں نے یہی سمجھا کہ عبداللہ بن ابی جو ہے وہ صحیح بات کر رہا ہے۔ تو جو دوسرے صحابی ہیں وہ پریشان ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی اور عبداللہ بن ابی جو ہے اس کو ایکسپوز کر دیا۔ تو یہاں پر جو ہے یہی چیز بتائی جا رہی ہے کہ کس طرح سے اس کو کہا گیا، اور یہ چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یعنی جب اس طرح سے عبداللہ بن ابی جو ہے وہ باتیں کر رہا تھا، تو اس نے باتیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرما دیا کہ اگر تم اس طرح سے کرو گے تو یعنی لوگ کیا کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے لوگوں کو جو ہے وہ قتل کراتے ہیں۔ تو یعنی بیسیکلی اس کی منافقت اس قدر آبویس تھی، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم نہیں دیا، صرف یہ کہہ کر کہ یعنی ظاہر سی بات ہے کہ وہ زبان سے تو یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں مسلمان ہوں، اب یہ الگ بات ہے کہ اس کا عمل جو ہے ٹوٹل اپوزٹ تھا، منافقت تھی، لیکن زبان سے وہ
جو ہے وہ اسلام کا دعویٰ کرتا تھا، تو یعنی ایون کہ اس کے اس زبان ہی سے اسلام لانے کی وجہ سے آپ نے اس کو جو ہے مسلمانوں ہی میں شامل رکھا، اور کیا کہہ کر رد کر دیا اس بات کو کہ لوگ کیا کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے لوگوں کو جو ہے وہ قتل کراتے ہیں۔ اور پھر کیا تھا آگے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ سواء علیہم، کہ برابر ہے، یعنی یہاں پر تو کہا جائے نا کہ استغفار جو ہے وہ کریں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان منافقوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، معافی مانگے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ سواء علیہم استغفرت لہم، کہ اگر آپ ان کے لیے استغفار کریں، ام لم تستغفر لہم، یا آپ ان کے لیے نہ استغفار کریں، یعنی اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یعنی اس کو کہا گیا تھا عبداللہ بن ابئی کو کہ جاؤ اور جا کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگو اور ان سے ریکویسٹ کرو کہ وہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ سے اس کی بخشش کی دعا مانگے، اور اس نے ایسا نہیں کیا، وہ یعنی نہیں گیا کرنے کے لیے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دونوں باتیں برابر ہیں، اگر وہ آ جاتا اور کہتا، یعنی معافی مانگتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے لیے استغفار کرتے، اور اگر وہ نہیں آیا، تو یہ دونوں باتیں کیا ہیں؟ برابر ہیں۔ کیوں؟ کیسے برابر ہیں؟ لن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشے گا، ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے فاسقین کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی بیسیکلی بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ جب تک انسان دل سے شرمندہ نہ ہو، اس میں ندامت نہ ہو، خود وہ توبہ نہ کرنا چاہے، خود وہ اپنے رویے کو، اپنے طریقے کو بدلنا نہ چاہے، اپنی غلطی کو یعنی ماننا نہ چاہے اور اپنی غلطی کی اصلاح نہ کرنا چاہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کتنا نیک انسان اس کی بخشش کی، اس کی مغفرت کی دعا مانگتا ہے۔ یہاں پر جو ہے سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک عبداللہ بن ابئی کی مغفرت کی دعا کر لیں، کیا ہے؟ لن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا، ان منافقین کو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فاسقین کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہ بہت ضروری، یعنی بات ہمیں کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ جب تک انسان خود توبہ طائب نہیں کرتا، تو کسی دوسرے کی مغفرت کی دعا جو ہے نا اس کو فائدہ نہیں دے سکتی، اور اسی طرح جب تک انسان خود ہدایت کی طرف نہ آنا چاہے، تو کسی اور کا جو مرضی وہ کر لے، اس کی وہ چیز جو ہے اس کو فائدہ نہیں دے گی، جب تک کہ وہ خود جو ہے وہ ہدایت کی طرف نہ آنا چاہے۔ تو ایسے لوگ جو کہ ماننا نہ چاہیں، جو توبہ نہ کرنا چاہیں، جو ہدایت کی طرف آنا نہ چاہیں، جو نافرمانی جو ہے کھلم کھلا کریں، تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو پھر جو ہے ہدایت کی توفیق نہیں دیتا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ ہم الذین یقولون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کہتے ہیں لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، کہ یہ جو لوگ رسول کے پاس ہیں ان پر خرچ نہ کرو، یعنی یہ وہی والی بات ہے جو بھی میں نے کی، یا آگے آیا جو ہے نا وہی واقعہ کی تفسیر ہے جو کہ یعنی بیسیکلی ابھی ہم نے پڑھا کہ کیا کہہ رہے ہیں یہ لوگ، کیا کہتے ہیں کہ یہ جو رسول کے ساتھی ہیں ان پر تم خرچ نہ کرو، یعنی وہی عبداللہ بن ابئی نے جو انصار کو بھڑکایا کہ ان مہاجرین پر تم خرچ نہ کرو، ان کو سپورٹ نہ کرو، کیا ہے کہ حتیٰ ینفدو، جب تک کہ یہ یعنی بکھر نہ جائیں، یعنی بیسیکلی اگر تم ان کو سپورٹ کرنا چھوڑ دو گے، تم ان کو جو ہے یعنی حمایت کرنا، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چھوڑ دو گے، تو کیا ہوگا؟ حتیٰ ینفدو، یہ خود ہی تتر بتر ہو جائیں گے، یہ خود ہی ادھر ادھر چلے جائیں گے، کہ یہاں پر کیوں ہے مدینہ میں، یہ کیوں ٹکے ہوئے ہیں؟ کیونکہ تم لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہو۔ تو یہ انصار کو اس نے بھڑکایا کہ ان کو سپورٹ کرنا چھوڑ دو، ان کی وجہ سے تم پرابلم میں آ گئے ہو، ان کی وجہ سے تمہارا جو ہے لوگوں کے ساتھ جنگیں چل رہی ہیں، لوگ تمہارے دشمن بن گئے ہیں، اور اپنے مال اسباب تم جو ہے ان لوگوں کی وجہ سے سارا کا سارا لگائی جا رہے ہو، اگر تم ان پر خرچ کرنا چھوڑ دو گے تو یہ کیا ہوگا؟ حتیٰ ینفدو، یہ خود ہی ادھر ادھر چلے جائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ بات یہ ہے کہ زمین و آسمان کے خزانے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، منافقین کو یہ بات سمجھ نہیں لگتی، منافقین کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اچھا چونکہ انصار مہاجرین کو سپورٹ کر رہے ہیں تو اس لیے جو ہیں یعنی یہ قائم دائم ہے، اگر مہاجرین انصار جو ہیں وہ ان کی سپورٹ چھوڑ دیں گے تو یہ بالکل ختم ہو جائیں گے۔
تو یہ کیا ہے؟ منافقین کی بھول ہے، کیونکہ یہ بات ان کو یہ بات کی سمجھ نہیں ہے کہ سارے کے سارے خزانے وہ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ یعنی اگر وہی ہوتا ہے نا کہ انسان کو لگتا ہے کہ اچھا، یہاں سے اگر میں فلاں کے لیے فلاں کو ہیلپ آؤٹ کرنا چھوڑ دوں گا، فلاں کو مدد نہیں کروں گا، تو شاید اس کی کوئی مدد نہیں ہوگی۔ نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی اور راستہ کھول دیں گے، کیونکہ اصل بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سارے خزانے ہیں، باقی ساری چیزیں تو سبب ہیں۔ آپ سبب نہیں بنو گے کسی کا، تو اللہ تعالیٰ کسی اور کو جو ہے اس کا سبب بنا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس سارے کے سارے خزانے ہیں، یہ تو ہماری چیزیں ہیں۔ اگر ہم کسی کو اپنی کسی بھی چیز سے، یعنی کسی بھی اسکل سے، کسی بھی اتھارٹی سے، کسی بھی چیز سے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہے، اگر اس کے ذریعے سے ہم کسی کو سپورٹ کر دیتے ہیں، تو اس کا ہمیں فائدہ ہی ہے، اس پر ہمیں ریوارڈ ملے گا۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ اچھا ہم نہیں کریں گے تو کوئی نہیں ہوگا ان کا کرنے کے لیے، تو یہ بالکل یعنی لا یفقہون، یعنی یہ تو بالکل جو ہے نا کھوکھلی سمجھ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، آپ ذریعہ نہیں بنو گے تو اللہ تعالیٰ کسی اور کو ذریعہ بنا دے گا۔ اور دین کے معاملے میں تو یہ تو ہمیں بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ دین جو ہے ایک ایسی چیز ہے کہ جو آ کر اس میں اپنا حصہ ڈال دے گا تو ڈل جائے گا۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ میری وجہ سے، میرے حصے ڈالنے کی وجہ سے دین اس طرح سے ترقی کر گیا، دین میں یہ چیز ہو گئی۔ نہیں، آپ نہیں ہوں گے تو آپ کو ریپلیس کر دیا جائے گا کسی اور کے ساتھ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس بہت خزانے ہیں، بہت خزانے ہیں۔ آپ نہیں ہوں گے تو کوئی اور ہوگا جو کہ آگے بڑھ کر جو ہے وہ دین کو سنبھال لے گا۔ تو یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان دین میں جو بھی کنٹریبیوٹ کرے تو کیا ہے کہ یہ مت سمجھے کہ اچھا یہ میری وجہ سے، میں ہوں تو یہ ہو رہا ہے۔ نہیں، آپ نہیں ہوں گے تو کوئی اور ہوگا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یقولون، کہ وہ کہتے ہیں لئن، البتہ اگر، رجعنا ہم لوٹ کر گئے، الی المدینہ مدینہ کی طرف، لیخرجن تو ضرور نکال دے گا، العز منہما بڑی عزت والا ان میں سے، الاذل نہائے ذلت والے کو۔ یعنی اس نے پھر یہ بات بھی کی تھی کہ پہلے تو بھڑکایا، اور پھر اس نے کیا کہا کہ جب ہم مدینہ لوٹیں گے تو کیا ہوگا کہ بڑی عزت والا جو ہے ذلت والے کو مدینہ سے نکال دے گا۔ یعنی بیسیکلی عبداللہ بن ابئی جو ہے، اس کی تھوڑی سی یہ بھی پیچھے سے بیک گراؤنڈ ہے، اس کو کیوں اتنی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جسے کہہ لیں کہ چڑ تھی، یا اسلام کے ساتھ کیوں اتنا زیادہ وہ تھا، کہ ایکچولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے وہاں کے لوگ جو ہے بالکل تیار تھے اس کو اپنا بڑا چیف بنانے کے لیے۔ یہ سردار تو تھا، لیکن جو اوس اور خزرج یہ دو قبائل تھے، ان میں سے ایک کا یہ چیف تھا، تو یہ سارے لوگ مل کر جو ہے نا اس کو اپنا یعنی چیف بنانا چاہ رہے تھے، ایک طرح سے بادشاہ بنانا چاہ رہے تھے۔ اور آلموسٹ پلان جو ہے وہ ریڈی تھا کہ اس کو امپلیمنٹ کر دیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینہ تشریف لے کر آئے۔ اب جب آپ آئے تو ٹوٹل سنیریو جو چینج ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں کے یعنی رسول بھی تھے، لیڈر بھی تھے، پولیٹیکل لیڈر بھی تھے، ہر طرح سے یعنی لوگوں کو لیڈ کر رہے تھے۔ اب اس کی وہ جو چیز تھی، وہ جو خواب تھا بادشاہ بننے کا، وہ سارا چکنا چور ہو گیا۔ تو اب کیا تھا؟ اب یہ اپنے آپ کو اسی پوزیشن پہ رکھ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ یعنی یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہاں پر جو ہے نا یہ جو بات کر رہا ہے کہ جو نہایت عزت والا ہے وہ نہایت ذلت والے کو مدینہ سے نکال دے گا، تو یہاں یہ اپنے آپ کو نہایت عزت والا اور نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت ذلت والا کہہ رہا ہے کہ ہم دونوں میں سے کوئی ایک ہی رہے گا مدینہ میں۔ اب جو ہے یعنی ایک انٹر ہوگا، اور انٹر کون ہوگا؟ یعنی جو بھی انٹر ہوگا، یعنی جس کا بھی ہولڈ ہوگا، وہ کون ہوگا؟ وہ عزت والا ہوگا، جو نکلے گا وہ کون ہوگا؟ وہ ذلیل ہوگا۔ اور یہ چیز ہمیں، اور جب اس نے اس طرح کی باتیں کی تو سبحان اللہ، اب یہ دیکھیں کہ جب یعنی انسان ذلت کی طرف جاتا ہے تو کہاں کہاں سے اس کو اللہ تعالیٰ پھر جو ہے وہ ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو ہوا کیا کہ اس کا بیٹا جو ہے اس کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ بھی مسلمان تھا، اور وہ جسے کہہ لیں کہ سچے اور پکے مسلمان تھے۔ تو جب ان کو یہ بات پتہ چلی تو وہ جو ہے مدینہ کا جو انٹرنس کا راستہ تھا وہاں پر کھڑے ہو گئے۔ اب یہ غزوہ بنو مستلق سے واپسی ان کی ہو رہی ہے، اور یہ ساری باتیں چل رہی ہیں، اور سورہ منافقون بھی جو ہے وہ نازل ہوئی ہے، تو یہ ساری چیزیں ایکسپوز ہو گئی۔ تو اب کیا تھا کہ عبداللہ بن ابئی کا اپنا بیٹا عبداللہ جو ہے وہ مدینہ کے دروازے میں راستے میں کھڑا ہو گیا، اور اپنے باپ کے سامنے آ گیا اور اس کو انٹر ہونے سے روک دیا، اور اس کو کہا کہ وہ اس کو انٹر نہیں ہونے دے گا، کیونکہ عبداللہ بن ابئی نے کیا بات کی تھی
کہ عزت والا جو ہے وہ انٹر ہوگا، ذلت والا اس کو نکال دے گا۔ تو اب کیا تھا، یعنی اس کا اپنا بیٹا اس کے سامنے کھڑا ہو گیا کہ وہ عبداللہ بن ابئی کو مدینہ میں انٹر نہیں ہونے دے گا۔ تو اب کیا ہوا کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر عبداللہ بن ابئی نے جو ہے وہ شکایت کی ایک طرح سے کہ یہ دیکھیں اس کو کیا ہو گیا، یہ مجھے انٹر نہیں ہونے دے رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سے بات کی تو انہوں نے کیا کہا کہ یعنی جب تک، تو ان کے جو بیٹے تھے عبداللہ، اس نے کہا کہ اگر جب تک آپ اجازت نہیں دیں گے تب تک میں ان کو انٹر نہیں ہونے دوں گا۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اجازت دے دی، اور اس پر جو ہے عبداللہ بن ابئی کا بیٹا عبداللہ تھا، اس نے راستہ چھوڑ دیا اور اس طرح سے وہ داخل ہو گیا۔ تو بیسیکلی یعنی وہاں پر باتیں ساری کھل چکی تھیں، اس کی منافقت سامنے آ چکی تھی، ایون اس کا اپنا بیٹا جو ہے اس کے سامنے جو ہے تلوار لے کر کھڑا ہو چکا تھا کہ وہ اس کو انٹر نہیں ہونے دے گا۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ اگر وہ زبردستی انٹر ہونے کی کوشش کرے گا تو وہ اس کو جان سے مار دے گا۔ اور یہ چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جب اس نے اس طرح کی باتیں کی تو جو عبداللہ یعنی عبداللہ بن ابئی کا جو بیٹا عبداللہ ہے، اس نے آس وسلم سے اس بات کی اجازت مانگی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے باپ کو قتل کر دوں۔ یعنی وہ یہ چاہ رہے تھے کہ اگر یعنی کیونکہ جو اس کی حرکتیں تھیں تو لگ رہا تھا کہ کوئی مسلمان اس کو قتل نہ کر دے، یعنی جس طرح کی وہ بدتمیزی کر رہا تھا، ڈس رسپیکٹ شو کر رہا تھا۔ تو اس نے کہا، یعنی عبداللہ نے کیا کہا کہ مجھے اجازت دیں کہ میں اپنے باپ کو قتل کر دوں۔ اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ یعنی اگر میں اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا تو یعنی ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی دوسرا میرے باپ کو قتل کرے گا تو یہ نہ ہو کہ بعد میں اپنے باپ کے قاتل کو دیکھ کر میرے میں وہ اپنی جو حمیت ہے کہ اچھا یہ میرے باپ کا قاتل ہے وہ نہ جاگ جائے۔ اگر میں نے خود ہی قتل کیا ہوگا تو مجھے پتا ہوگا کہ میں نے ہی اپنے باپ کو قتل کیا۔ تو بہرحال یعنی اس نے جس طرح سے باتیں کی تو اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے اس کو ذلیل کر کے رکھ دیا۔ اور پھر کیا ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، کہ اللہ ہی کے لیے عزت ہے، ولی رسول ہی، اور اس کے رسول کے لیے، وللمؤمنین، اور مومنوں کے لیے۔ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ عزت کے خزانے اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اصل عزت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، اور کیا ہے کہ سچے ایمان والوں کے لیے ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافقین جو ہیں اس بات کو بالکل نہیں جانتے، انہیں اس بات کی سمجھ نہیں لگتی، انہیں لگتا ہے یعنی کیونکہ اب یہاں پر جو ہے نا عزت کس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کہ یعنی جو شخص جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچا ہے۔ عزت کس کے لیے ہے؟ اس شخص کے لیے جو کہ اپنے ایمان میں سچا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کے دین کے ساتھ سچا ہے۔ اور جبکہ یہ بات منافقوں کو سمجھ نہیں آتی، منافقین کو کیا لگتا ہے کہ پیسہ، دولت، باتیں اور سرداری، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، شاید ان سے عزت ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ یا ایھا الذین آمنو، کیونکہ یہ ساری چیزیں ہی ہیں جو کہ انسان میں منافقت لے کر آتی ہیں، یہ دنیا کی محبت، دنیا کی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ انسان میں منافقت پیدا کر دیتی ہیں اور دین کے معاملے میں اس کو ناخالص کر دیتی ہیں۔ تو آگے اسی لیے اب دیکھیں کہ بہترین تربیت ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تلہکم اموالکم، نہ غافل کر دیں تمہیں، کیا چیز نہ غافل کر دے، اموالکم تمہارے مال، ولا اولادکم اور نہ تمہاری اولاد، کس سے، عن ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے، ومن یفعل اور جو ایسا کرے گا، ومن یفعل جو کرے گا، ذالک یعنی ایسا، فاولئک هم الخاسرون تو وہی لوگ کیا ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں، خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اب یہاں جو ہے نا بڑا زبردست قسم کا لیسن ہے اور ایک ڈیپ لیسن ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ یعنی ہے کیا، کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ یہ مال اور اولاد، یقین کریں کہ جہاں کہیں پر بھی یہاں پر ذکر کی بات ہے نا کہ یہ اللہ کے ذکر سے یہ چیزیں انسان کو غافل نہ کریں۔ ذکر میں نماز بھی ہے، قرآن بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بھی ہے، یہ تینوں چیزیں ذکر میں شامل ہیں۔ اور اگر آپ تھوڑا سا بھی غور کریں، جہاں کہیں پر نمازوں کی کمی ہے، جہاں کہیں پر بھی نمازوں میں تاخیر ہے، نمازوں میں کمی ہے، جو بھی یعنی رش ہے کہ جلدی جلدی پڑھ کر فارغ ہو رہے ہیں، ڈیوٹی کی طرف پڑھ رہے ہیں، ان تمام چیزوں میں اگر آپ دیکھیں تو چیزیں کیا انوالو ہوتی ہیں، یعنی بچے، بچوں کے کام، بچوں کی فکریں، بچوں کی چیزیں، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، گھر گھرداری، سارا کچھ، یعنی یہ یہ دنیا انوالو ہوتی ہے، ان چیزوں کی محبت، ان چیزوں کی سوچیں، ان چیزوں کی فکریں جو ہے نا وہ غالب ہوتی ہیں، اور ان چیزوں نے ہمیں آکوپائڈ کیا ہوتا ہے، بزی کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہیں یعنی خوب خوب کیا ہے کہ اس میں یعنی
ملوث ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ مشغول ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ تلہکم ہے نا، لہو سے، لہو کیا ہوتا ہے کہ اپنے آپ میں، یعنی ایک ایسی چیزیں جو کہ اپنے آپ میں مشغول کر دیں، اپنے آپ میں بزی کر دیں آپ کو، اور اصل کام سے آپ کی توجہ ہٹ جائے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ اچھا کسی چیز نے آپ کو اٹریکٹ کر لیا، آپ کو اپنے اندر بزی کر لیا، لیکن آپ کو اپنا اصل یاد ہے، آپ اپنے اصل سے ہٹے ہوئے نہیں ہیں، آپ کے ذہن میں ہے کہ مین آبجیکٹو آپ کو پتہ ہے کہ یہ میں نے کرنا ہے، آپ اس سے زیادہ اس میں مشغول نہیں ہوتے۔ جیسے ہی آپ کا آبجیکٹو جو ہے تھوڑا افیکٹ ہونا شروع ہوتا ہے، آپ فٹافٹ اس میں سے باہر نکل آتے ہیں کہ نہیں بھائی، میرا اصل کام تو یہ ہے، میں نے یہ کرنا ہے، تو یہ جو تھوڑا سا کھیل تماشے میں لگ گیا اس کو میں چھوڑ دوں۔ لیکن لہو کیا ہوتا ہے کہ ایسی مشغولیت ہے جو کہ آپ کو آپ کے اصل سے ہٹا دیتی ہے، اصل سے غافل کر دیتی ہے۔ تو یہاں جو ہے نا، اس چیز کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ مال اور اولاد جو ہیں یہ کیا ہیں، یعنی یہ تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں۔ نماز کی بات ہو، قرآن کی بات ہو، تسبیح کی بات ہو، یقین کریں کہ ان چیزوں کو اگر آپ سوچیں تو ہر جگہ آپ کو جہاں کہیں پر بھی کمی ہے، یہی پتہ چلے گا کہ ان باتوں کی وجہ سے ہماری نمازیں تاخیر سے ہو رہی ہوتی ہیں، نمازوں کو ہم ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں، نمازوں میں رش کر رہے ہوتے ہیں، قرآن ہم پڑھ نہیں سک رہے ہوتے، قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، تسبیح اگر کرنے لگے تو ہم جلدی سے اٹھ جاتے ہیں جائے نماز سے، اچھا میں یہ کام کر لوں، اچھا میں یہ چیک کر لوں، اچھا میں وہ چیک کر لوں، میرا یہ کام چل رہا تھا، وہ پینڈنگ پڑا ہے وہ کر لوں۔ یعنی سارا کچھ جو ہے نا، یہ انہی چیزوں میں جو ہے وہ چیزیں گھوم رہی ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر ایک طرح سے ہمیں الرٹ دیا جا رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ کانشیس رہے، الرٹ رہے کہ یہ چیزیں ٹھیک ہے، یہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ مال، یہ اولاد، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، لیکن یہ نعمتیں انسان کو اس طرح سے آکوپائی نہ کریں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ذات سے غافل ہو جائے۔ اور جب ایسا ہوگا فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو ہی انسان خسارے میں چلا جائے گا۔ اگر آپ بیلنس لے کر چلتے ہیں، جہاں پر جو چیز جتنی، یعنی جو چیز جتنی وقت رکھتی ہے، جتنی اہمیت رکھتی ہے، جو وہ ڈیزرو کرتی ہے، آپ اس کو اتنا ہی دیتے ہیں تو کیا ہے، صحیح کام چلتا ہے۔ جہاں آپ کسی چیز کو جتنا وہ ڈیزرو نہیں کرتی اس سے زیادہ اس میں اپنا آپ ڈالتے ہیں، تو وہیں پر جو ہے وہ پرابلم شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر کیا ہے، وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، مما رزقناکم، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے۔ اب یہاں پر خرچ کرنے کی بھی بات ہے، کیونکہ مال کی محبت بہت ہوتی ہے اور انسان جو ہے بچا بچا کر رکھتا ہے۔ تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ انسان جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے کیا ہونا چاہیے، خرچ کرنا چاہیے۔ خرچ سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ، یعنی اس مال کے ذریعے سے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا اس دنیا میں، اس کے ذریعے سے اپنی آخرت کو جو ہے وہ سنوارا جائے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، یعنی مال میں سے خرچ کرو۔ کب خرچ کرو، من قبلی، اس سے پہلے کہ ان یأتی احدکم، کہ تم میں سے آئے کسی ایک پر کیا آ جائے، الموت، موت، یعنی موت کے آنے سے پہلے پہلے جو ہے اپنی آخرت کو سنوار لو، بچا لو۔ اور وہ انسان کیسے بچا سکتا ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں آپ کو نعمتیں دے رکھی ہیں، ان نعمتوں کو اللہ ہی کے راستے میں لگانے سے انسان کی جو ہے آخرت جو ہے وہ بچ جائے گی۔ تو یہاں یعنی آخرت کو بچانے کا ٹائم کب تک ہے، موت سے پہلے تک ہے۔ آپ کب تک اپنی صلاحیت کو اللہ کے راستے میں لگا سکتے ہیں، موت سے پہلے لگا سکتے ہیں۔ کب تک اپنے مال کو خرچ کر سکتے ہیں، اللہ کے، یعنی موت سے پہلے خرچ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس وقت سے پہلے کہ جب وہ کہے فیقولو، یعنی وہ کہے ربی، اے میرے رب، لولا اخرتنی الی اجل قریب، یا اللہ تو نے مجھے تھوڑی سی اور مہلت کیوں نہ دی۔ یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان اس دنیا میں اتنا گم ہو، اتنا مشغول ہو جائے کہ اسے بالکل بھی یاد نہ رہے کہ اسے یہاں سے جانا ہے، اور جب موت کا وقت آئے تو پھر اس کی آنکھیں کھلیں اور پھر وہ کہے کہ اوہو، یہ اچانک سے کیا ہو گیا، اب مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیا جائے، اب مجھے تھوڑا سا موقع ملے کہ میں جو ہے کچھ اچھے کام کر لوں، فَأَصَّدَّقَ، کہ میں صدقہ کر دوں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اب میں نیکوکاروں میں سے بن جاؤں، اب میں نیکی کے کام کر لوں۔ تو بات کیا ہے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ تعالیٰ جو ہے ہرگز کسی جان کو ذرا سی بھی مہلت نہیں دے گا، اذا جاء اجلها، جب اس کا موت کا وقت آ جائے، جب وقت آ جائے تو پھر جو ہے ذرا سی بھی مہلت جو ہے وہ نہیں دی جاتی۔ واللہ خبیر بما تعملون، کہ جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو جاننے والا ہے۔ اب یہاں جو ہے نا بہت ہی زبردست ایک ریمائنڈر ہے ہم سب کے لیے
کہ ہوتا کیا ہے کہ انسان مال میں، اولاد میں، ان ساری چیزوں میں اس قدر گم ہو جاتا ہے کہ انسان کو اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے وقت نکالنا جو مشکل ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ انسان گھر میں، گھرداری میں، بچے میں اپنے اپنی آپ کو، اپنی ذات کو ہم جو کمپرومائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور بیسیکلی ہے کیا کہ ویسے نہیں ہوگا کہ اچھا ہم اپنے لیے، اپنے لیے ہمارے پاس کپڑے خریدنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، یا پھر یہ کہ کھانے کے لیے وقت نہیں ہے، یا پھر یہ کہ اپنی صحت کا خیال رکھنے کے لیے وقت نہیں ہے. نہیں، وہ ساری چیزیں ہم نکال لیں گے. لیکن اپنے نفس کا خیال کیا ہے کہ وہ وقت جو کہ ہم نے اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے لگایا، وہ وقت جو کہ ہم نے اللہ کے ذکر میں جو ہے وہ اسپینڈ کیا ہے، وہ اصل وہ چیز ہے جو کہ بیسیکلی ہم اپنے نفس کے لیے کچھ کر رہے ہیں، اپنی ذات کے لیے کچھ کر رہے ہیں. وہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہے کہ اچھا ہم جو ہے کچھ اور دوسرا کر رہے ہیں، دنیاوی چیزیں کر رہے ہیں تو وہ ہم نے اپنی ذات کے لیے کر لیا. نہیں، اپنی ذات کے لیے کیا ہے؟ صرف وہی ہے جو کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، تسبیح کیا، ذکر کیا، نماز پڑھی، جو کچھ بھی نیکیاں ہم نے کی، وہ کیا ہے؟ اپنی ذات کے لیے کی، اور وہی جو ہے وہ کام آنے والی ہیں. تو انسان کو اتنا مشغول نہیں ہونا چاہیے کہ انسان اپنے ذات کو بھلا دے. اپنی ذات کو کیسے بھلا دے؟ کہ اپنے لیے، اپنی آخرت کے لیے وہ ذرا کچھ بھی یہاں سے نہیں لے کر جا رہا، بالکل خالی ہاتھ جا رہا ہے. کوئی اس کے پاس نیک عمل نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ دنیا کے جھمیلوں میں اس قدر مشغول تھا کہ اسے وقت ہی نہیں ملا کہ اپنی ذات کے لیے بھی کچھ کر سکتا. اور پھر یہاں پر جو ہے یہ چیز بھی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا ابھی نہیں، ابھی یہ مصروفیت ہے، ابھی نہیں، ابھی یہ چیز دنیا میں، زندگی میں چل رہی ہے. کیا ہوگا کہ کبھی بھی آپ کو ایسا وقت نہیں نظر آئے گا کہ آپ کہیں کہ اچھا اب میں بالکل فری ہوں، اب میری کوئی مصروفیت نہیں ہے. انسان کی زندگی جو ہے نا، آپ ایک چیلنج میں سے نکلتے ہیں، دوسرے میں جا کے پھنس جاتے ہیں. ایک سے فری ہوتے ہیں تو دوسرے میں جا کر جو ہے وہ مصروف ہو جاتے ہیں. تو نیور ایور کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اچھا میں نے یہ نیکی کا کام کرنا ہے، میں نے یہ اچھا کام شروع کرنا ہے، تو میں یہ 3 سال گزرنے کے بعد، 1 سال گزرنے کے بعد، 6 مہینے گزرنے کے بعد شروع کروں گی. نہیں، جہاں کہیں پر بھی نیکی کا موقع ہو، اپنی ذات کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنی آنکھوں کو بچانے کے لیے کہیں پر بھی کچھ بھی کرنے کا موقع ہو تو فوراً اس کو گریب کر لینا چاہیے، اس کو کر لینا چاہیے. کیونکہ ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ یہ نہ کر لو، یہاں یہ نہ ہو کہ اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور پھر انسان کہ ہائے کاش کہ مجھے تھوڑا سا اور وقت مل جاتا، پھر میں صدقہ کر لیتا، پھر میں نیکی کے یہ کام کر لیتا، پھر میں یہ جو ہے نیکی کے کام کرتا اور نیکوکاروں میں شامل ہو جاتا. اور یہ چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے نا کہ جیسے ایک حدیث بھی آتی ہے کہ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے، سب سے بڑا بہترین صدقہ کون سا ہے؟ تو آپ سب نے کیا فرمایا کہ جو تو تندرستی کی حالت میں کرے. اور کیونکہ اوبیسلی کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائمز انسان بیمار ہوتا ہے تو اس وقت اس کو خیال آتا ہے کہ اچھا میں جو ہے وہ صدقہ کر دوں. جب آپ تندرستی کی حالت میں ہیں اور حرص رکھتا ہو، لالچ جو انسان کو پیسہ کٹھے کے نہیں، پیسے کا شوق ہو، پیسے سے کی بھی اس کو خواہش ہو، اس ٹائم پہ وہ جو ہے وہ صدقہ کرے. فقر سے ڈرتا ہو، ایسا ٹائم جب کہ انسان کو یہ بھی ہو کہ اچھا میرا مال جو ہے کم ہو جائے گا، اس کی اپنی ضرورتیں اس کو نظر آ رہی ہوں، تو ایسے میں اگر وہ صدقہ کرتا ہے اور پھر اس کے علاوہ دولت کی امید رکھتا ہو، لہٰذا صدقہ کرنے میں جلدی کرے. ایسے جو ان ساری کنڈیشنز میں صدقہ کرتا ہے وہ کیا ہے؟ بہترین صدقہ ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ لہٰذا صدقہ کرنے میں جلدی کرو، ایسا نہ ہو کہ جان لبوں پر آ جائے اور کہنے لگے کہ اتنا مال فلاں کو دے دو، اتنا فلاں کو دے دو، حالانکہ اس وقت یہ مال اس کا نہیں بلکہ اس کے وارثوں کا ہوتا ہے. اور یہ چیز بھی دیکھیں کتنی ہے کہ انسان ویسے تو سنبھال سنبھال کر رکھتا رہتا ہے، خرچ نہیں کرتا، اور پھر اینڈ پہ جب اسے پتہ چلتا ہے کہ اچھا موت کا وقت قریب آ گیا تو فٹافٹ وہ سوچتا ہے کہ اچھا میرا یہ فلاں کو صدقہ کر دینا، یہ فلاں کو صدقہ کر دینا. تو اب آپ نے تو کہہ دیا، اب وہ چیزیں آپ کی نہیں، آپ تو اس دنیا سے جا رہے ہیں. مال تو تب تک آپ کا تھا جب آپ دنیا میں تھے، آپ کی پاور تھی، اتھارٹی تھی، آپ یہ اتھارٹی رکھ رہے تھے کہ اس میں سے اپنے ہاتھ سے دے سکتے تھے. اب جب وہ مال دوسروں کے ہاتھ میں چلا گیا، آپ اپنے ہاتھ سے دینے کے قابل نہیں رہے، اب دوسروں پہ ہے وہ دیں نہ دیں، وہ کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ، اب تو آپ کی کوئی رہی نہیں ہے. تو وہ ٹائم بیکار ہے. اس سے پہلے جب آپ اپنے ہاتھ سے دے سکتے ہیں تو ہی جو ہے وہ دینا چاہیے. لیکن اس وقت کیا ہے کہ انسان جو ہے کہتا ہے کہ یہ بھی
बचत कर लो, ये भी सेविंग कर लो, बच्चों के ये काम आ जाएगा, ऑब्वियसली करनी चाहिए, लेकिन अपनी आखिरत को दांव पर लगा कर नहीं करनी चाहिए। जरूर बच्चों, ये भी हमें यानी ये भी तालीम दी गई है, इस बात को भी कहा गया, नसीहत की गई कि इंसान को अपने बच्चे को जो है ना फकीर नहीं पीछे छोड़कर जाना चाहिए। ऐसी हालत में नहीं छोड़कर जाना चाहिए कि अच्छा वो दुनिया से जाए तो उसके बच्चे उनके लिए कुछ भी ना छोड़ कर जाए। यानी हमें कहा गया कि बच्चों को यानी कुछ ना कुछ इंसान उनके लिए छोड़ कर जाए, लेकिन ऐसा छोड़ना नहीं होना चाहिए कि जिसके लिए इंसान अपनी आखिरत को जो है वो दांव पर लगा ले। और ये चीज भी देखें कि आज इंसान के पास ताकत है, कुव्वत है, और सब कुछ है, इंसान करने के काबिल है, लेकिन फिर वो वक्त आता है कि जब इंसान कुछ करने के काबिल नहीं रहता, फिर उसके दिल में ख्वाहिश उठती है कि हो मैंने फलां वक्त में ये सोचा था, मैं ये करूंगा, और अब जबकि ताकत नहीं रही तो फिर इंसान के दिल में हसरत उठती है। इसीलिए एक हदीस में आता है कि 5 चीजों का फायदा इंसान 5 चीजों के आने से पहले उठा ले। और वो क्या है? कि जवानी का फायदा जो है बुढ़ापे के आने से पहले पहले इंसान उठा ले। यानी जवानी में भी इबादत होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए अच्छा जब बूढ़े हो जाएंगे तो हज करेंगे, जब बूढ़े हो जाएंगे तो हम उम्रा करेंगे, जब बूढ़े हो जाएंगे तो हम नमाजें पढ़ेंगे, जब बूढ़े हो जाएंगे तो तहज्जुद पढ़ेंगे। तो समटाइम फिर नींद इतनी, कि समटाइम्स जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उस पर नींद भी बहुत सवार हो जाती है। और फिर क्या है कि और वही बात है कि वो ताकत नहीं रहती, फिर आप खड़े होकर नमाज भी पढ़ने के काबिल नहीं रहते। और इसी तरह क्या है कि दौलत का फायदा गुर्बत से पहले उठा ले, और फरागत का मसरूफियत से पहले उठा। यानी जब इंसान के पास जरा सा भी कहीं पर भी मौका, फरागत का मतलब ये नहीं है कि बहुत खुला टाइम कभी आपको मिलने लगा, भूल जाएं कि जिंदगी में कभी आप बहुत ज्यादा फ्री होंगे। तो क्या है कि जहां कहीं पर भी थोड़ा सा भी उसको फारिग टाइम मिले तो इंसान उसका फायदा उठा ले, तस्बीह कर ले, कोई भी नेकी का काम कर ले, कुछ भी कर ले। और फिर क्या है कि सेहत का बीमारी से पहले, और जिंदगी का मौत से पहले। तो ये 5 चीजें ऐसी हैं जिनका इंसान फायदा उठा ले 5 चीजों के आने से पहले पहले। और फिर क्या है कि ये चीज भी हमें पता चल रही है कि अल्लाह ताला, यानी ऑब्वियसली ये बात तो हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अल्लाह ताला ने जो वक्त हर एक का मुकर्रर कर रखा है वो कतन भी आगे पीछे नहीं होगा। तो सबक क्या है कि इस जिंदगी को, ये जो अल्लाह ताला ने हमें बेहतरीन एक अनमोल तोहफा दे रखा है, ये वक्त है जो कि बहुत कीमती है, और ये ताकत है, और ये सारी नेमतें हैं, इनका भरपूर भरपूर फायदा उठाया जाए इससे पहले कि ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता हमसे जो है वो निकलना शुरू हो जाएं, और फिर हम सोचें कि हो काश कि हम ऐसे कर लेते, काश कि हम कैसे कर लेते। जैसे कि सूरह मोमिनून में भी यही आता है, आया नंबर 99 और 100 में भी, कि हत्ता इज़ा जा अहदहुमुल मौतु क़ाला रब्बिरजिऊन, कि जब मौत का वक्त उसके पास आ जाएगा तो फिर वो मिन्नतें करेगा कि या अल्लाह किसी तरह मुझे वापस पलटा दे, किसी तरह, यानी रब्बिरजिऊन, कि मुझे यानी बार बार रेपिटिशन के, या अल्लाह मुझे वापस भेज दे, या अल्लाह मुझे वापस भेज दे। क्यों भेज दे? लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक्तु, कि मैं वो जो काम छोड़ आया, जिनकी मैंने प्लानिंग की थी, या जो कुछ किए कुछ बीच में छोड़ दिए, मैं वो कुछ काम कर रहा हूँ। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे? कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा, कि ये अभी भी इसकी बातें हैं, इसको इतना टाइम मिला, इतनी मोहलत दी, इतने मौके दिए, इतनी अपॉर्चुनिटीज दी, हर तरह इसको जो है वो दिया गया, तब इसने फायदा नहीं उठाया। और अब जब मौत का वक्त आ गया, जब हिसाब किताब का वक्त आ गया, तो अब कह रहा है कि मुझे मोहलत दी जाए। तो अल्लाह ताला फरमा रहे कि कल्ला, अब नहीं मिलने लगी, अब भूल जाओ, फॉरगेट इट, कि तुम्हें जो है वो मोहलत मिलेगी। और ये जो बातें भी कर रहा है, इन नहा कलिमतुन हुआ काइलुहा, ये अभी भी इसके यानी ड्रामे ही हैं, अभी भी ये बातें ही हैं। जब इसको मोहलत मिलेगी ये फिर से अपनी पुरानी रविश पर चला जाएगा, क्योंकि बेसिकली जो इंसान अक्लमंद होता है उसको पहले दर्जे ही पर अकल आ जाती है, उसे पता चल जाता है कि ये जिंदगी क्या है, इसकी हकीकत क्या है, और ये हमें क्यों दी गई है, और ये कितना कीमती वक्त है। और फिर वो उसको जो है समझदारी के साथ जो है वो इस्तेमाल करता है, और एक एक अपॉर्चुनिटी, एक एक मौका जो है उसको ग्रैब करता है, और हर लम्हा जो है उसको वो अवेल करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमारी सूरह अल मुनाफिकून जो है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई। और ज़बरदस्त किस्म के इसमें भी लेसन है, रिमाइंडर्स हैं, और बेहतरीन किस्म की जिसे कह लें कि तरबियत है कि किस तरह से इंसान जो है इस दुनिया में जो है वो ज़िंदगी गुजारे। क्योंकि बेसिकली ऑल द टाइम हमारे इर्द गिर्द, यकीन करें मैं कहती हूँ कि इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। और ख़ास तौर पे ये जो फ़ोन की सूरत में हमारे हाथों में डिस्ट्रैक्शन आई हुई है, ये तो मैं कहती हूँ कि टोटल जिसे कह लें कि आपके वक्त को जो है ना, जिसे कह लें कि खा जाती है, कि
आप जरा सा कहते हैं कि अच्छा, और सम टाइम्स तो ये होता है कि आप कहते हैं कि अच्छा फलां मैसेज आया हुआ है, मैं जवाब दे दूं, ये देख लूं, तो आप उस मैसेज को करने के बजाय कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं। और जब फोन बंद करके रखने लगते हैं तो याद आता है कि मैंने तो फोन इस काम के लिए उठाया था, और वो वहीं का वहीं है। और फिर अगेन वही साइकिल जो शुरू हो जाता है। तो इनशाला ये कि ऑब्वियसली इंसान है, बहुत बार हम भूल जाते हैं, भटक जाते हैं, और ऑफ द ट्रैक चले जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बार बार हमें रिमाइंडर्स मिलते हैं, और वो इसीलिए होते हैं ताकि हम जो है अपने आप को संभाल लें और अपनी जो है वो दुरुस्तगी कर लें। तो इंशाल्लाह क्लास जो है वो एंड करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जो है, जो कुछ भी हम पढ़ते हैं, जो भी आयत में हम सीखते हैं, अल्लाह ताला हमें इन तमाम चीज़ों पर सबसे पहले और बेहतरीन अमल करने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।